मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मेरे साथ हैं मोहम्मद शुएब, मेरे साथ है सबीन फारूक और हम सब साथ हैं कश्मीर के। आज 27 अक्टूबर है, 27 अक्टूबर 2025। हम बात करेंगे 27 अक्टूबर 1947 की, और जब हम इन सालों की बात करते हैं सो आज के दिन ये स्याह पट्टियाँ बांध कर हम एहतजाज भी कर रहे हैं। और जहाँ जहाँ पाकिस्तानी बसते हैं और जहाँ जहाँ कश्मीरी बसते हैं पूरी दुनिया में वो आज यौम स्याह मना रहे हैं, जो कि 27 अक्टूबर 1947 ये वो दिन है कि जब भारत ने गैर कानूनी कब्ज़ा किया था मकबूजा वादी पे। और आज भी जब हम हालात देखते हैं मकबूजा वादी के तो हम सब के सामने आया है कि किस तरह से वहाँ पर इस्तेहसाल हो रहा है कश्मीरियों का। ह्यूमन राइट्स वायलेशन ये हम सब के सामने है, और इन कई सालों में एक एक दिन एक एक लम्हा किस कदर भारी रहा हर कश्मीरी पे। आज हम इसकी बात भी करेंगे आगे प्रोग्राम में चलकर। वहाँ की माएँ, वहाँ की बहनें, वहाँ की बेटियाँ, जो उनके कुर्बानियाँ, हम जिक्र उसका भी करेंगे। जो वहाँ की पॉलिटिकल स्ट्रगल है हम बात उसकी भी करेंगे। जो वहाँ पर अब जीनोसाइड हो रहा है हम जिक्र उसका भी करेंगे। और जो वहाँ पर पूरी सिचुएशन को बदलने की कोशिश इस वक्त भारत जारी रखे हुए है, बिलखुसूस पिछले 6 सालों से, हम उसकी बात भी करेंगे। जब हम जीनोसाइड की बात कर रहे हैं और जब हम बात करते हैं कि जिस तरीके से वहाँ पर अब यानी पिछले 6 सालों में कैसे खित्ते को बदलने की कोशिश भारत ने की, कि कैसे वहाँ पर आबाद किया जा रहा है भारतीयों को, हिंदुओं को, और ताकि जो पूरा एक डेमोग्राफी है वो चेंज हो सके। डोमिसाइल्स दे देना, राइट टू मैरी, वहाँ पर जिस तरह से कवानीन की धज्जियाँ बिखेर दी गई हैं। खैर कवानीन तो वहाँ पे शायद है ही नहीं। कवानीन तो है ही नहीं। किन कवानीन की बात की जा रही है? कवानीन तो एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। वही होता है जो कि मुसल्लत कर दिया जाता है। ये सारी मामलात हम सबके सामने भी हैं कि किस तरीके से कश्मीरियों को उनकी रिलीजियस प्रैक्टिसेस भी नहीं करने दी जा रही होती। ये भी हमने देखा है। और कोई भी फेस्टिवल आता है, कोई भी त्यौहार आता है, तो हम उसमें यही देख रहे होते हैं कि जीनोसाइड हो रहा होता है। हमने हमेशा शहीद होते कश्मीरियों को देखा है, सिर्फ इसलिए कि वो अपनी रिलीजियस प्रैक्टिसेस की तरफ जा रहे होते हैं। और ये ऐसे बहुत सारे मामलात हमारे सामने हैं, जो कि आए दिन खबरें हमारे सामने होती हैं। हमारे सामने पॉलिटिकल स्ट्रगल की शुएब आप बात कर रहे थे, वाकई वो हमारे सामने है। कितनी तो क़यादत जेलों में है, उनको कैद कर दिया जाता है। अगर ऐसी बात है, अगर भारत को ऐसे ही लगता है कि वो हक पे है और वो सच की बात कर रहा है, तो फिर आवाज़ दबाने का मामला क्या है? फिर आवाज़ दबानी क्यों पड़ जाती है? क्योंकि दुनिया को वो तमाम लोग ये बताने की कोशिश करते हैं कि भारत ने नाजायज़ कब्ज़ा किया हुआ है मकबूजा कश्मीर पे, वादी कश्मीर पे, और इसके ख़िलाफ़ अब आवाज़ उठाई जाती है और आवाज़ उठाई जाती रहेगी जब तक कि ये मसला हल नहीं हो जाता। हम इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे देखें, यूएन की करारदादों की बात की जाए, वो करारदादें पास हुई, उसके हवाले से भी बात अगर हम करें तो भारत उससे भी इनकारी है। हदधर्मी हमारे सामने है कि उन करारदादों पर अमल दरामद नहीं किया जाता वहाँ पर, और प्रोपेगेंडा किया जाता है हर तरीके से कि कश्मीरियों की आवाज़ को दबाया जाए। पाकिस्तान के ख़िलाफ़ उन कश्मीरियों की बात की जाए तो उनके दिलों में नफ़रत भरने की कोशिश की जा रही होती है। लेकिन ये सारे हथकंडे जो हैं वो हमने नाकाम होते देखे हैं। उसकी वजह ये है कि हक और सच हमेशा उसी की जीत होती है और वही जीत होती रहेगी। और शुएब, अभी जो हम मार्का हक की बात करें उसमें तो मुंह तोड़ जवाब दिया गया है भारत को, और वो दुनिया ने देखा है। एब्सोल्युटली ऐसे। और उसके बाद जिस तरह से हम कहते हैं ना कि पाकिस्तान की जो एक सिग्निफिकेंस है आलमी मंजरनामे पर, वो जिस तरीके से बढ़ गई है, और उसमें अब हम देख रहे हैं कि चीज़ें किसी और तरह से रीडिफाइन हो रही हैं। सो आई थिंक दिस इज़ द राइट टाइम कि हम ज़्यादा से ज़्यादा आवाज़ बुलंद करें, कश्मीर के मसले को उजागर करें फिर से, ताकि इसके हल की तरफ हम बढ़ सकें। क्योंकि होता यह है कि जब जब मसले के हल की तरफ कोई कोशिश की जाती है, कुछ संजीदा एफर्ट की जाती है, तो भारत की तरफ से एक बात की जाती है कि इट्स अ बायलैटरल इशू। और हम सब ये समझते हैं और ये जानते हैं कि इट्स नॉट जस्ट अ बायलैटरल इशू। चूँकि ज़रा इसमें सबसे पहले हमें बात कश्मीरियों की करनी है, हमें खित्ते की बात करनी है, फिर हमें आलमी अमन की बात करनी है। चूँकि भारत ना सिर्फ डोमेस्टिकली यानी अपने मुल्क में, ना सिर्फ इस रीजन बल्कि ग्लोबली, क्योंकि आप ये देखिए क्या करता है वो अंदर, हम सब जानते हैं। क्या करता है बॉर्डर पर, ये भी हमारे सामने है। किस तरह से वर्किंग बाउंड्री की खिलाफ वर्जी वो करता है, जो कश्मीर में करता है ये भी जानते हैं। जो पाकिस्तान में वाया प्रॉक्सीज वो सिचुएशन ख़राब करने की कोशिश करता है ये भी हम जानते हैं। जो कनाडा में करता है वो भी मालूम है। जो यूके यूएसए में बाकी जगह पर करता है वो भी हम सब जानते हैं। तो ये भारत, ये मुल्क, हिंदुत्व सोच रखने वाली मोदी सरकार और आरएसएस के गुंडे, ये जिस तरह से आलमी अमन के दुश्मन हैं, ये हम सबको मालूम है, ये हम सब जानते हैं। और इसीलिए इस पर बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि दुनिया इस पर वाकई अब नोटिस ले कि जो गुंडे हैं,
یہ جو سرکاری طور پر اسٹیٹ کے طور پر ٹیررزم کرتے ہیں خطے میں، اس کے خلاف بھرپور کارروائی ہونی چاہیے، لگام ڈالنی ہے تو بھارت کو ڈالنی ہے اور اب ڈالنی ہے، اور اب تو ایکسپوز بھی ہو گیا، اب تو ایکسپوز بھی ہو گیا. تو اب ایسا بھی نہیں ہے کہ کہیں پر کوئی پروف دینے کی ضرورت ہے کسی کو بھی کہ بھارت کر کیا رہا ہے. تو ایکسپوز ہو چکا ہے. ہم نے گلوبل ہم پلیٹ فارمز پہ دیکھیں، انٹرنیشنل پلیٹ فارمز پہ ہم دیکھیں کہ جو بھی ہے خاموشی کچھ ہم نے دیکھا کہ کچھ جگہوں پر رکھی جاتی ہے لیکن وہاں پر بھی حمایت نہیں کی جاتی، جس سے یہ بات پوری طرح سے ثابت ہوتی ہے کہ دنیا اب یہ جانتی ہے کہ بھارت جو ہے وہ کس طریقے سے ظلم و ستم جو ہے مقبوضہ کشمیر میں ڈھا رہا ہے. اور ایسے میں شعیب آج اپنے اس پلیٹ فارم کے تھرو ہم چاہیں گے کہ ہم اپنی عوام سے بھی مخاطب ہوں اور ہم ان سے بات کریں، ہمارے ینگسٹر سے ہم بات کریں جو کہ سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہیں، اس کا مثبت استعمال کیسے کر سکتے ہیں. جس طرح سے فلسطین کے لیے ہم سب آواز اٹھاتے ہیں اور یقیناً ہم کشمیر کے لیے تو ہمیشہ سے ہم آواز اٹھاتے رہے، وہاں کے لوگوں کے لیے ہم آواز اٹھاتے رہے، اس کی آزادی کے لیے ہم آواز اٹھاتے رہے ہمیشہ سے. تو ہم یہی اپیل سب سے کریں گے کہ آواز اٹھاتے رہیں. وہاں کے لوگ کچھ بھی اگر آپ کو بھیجتے ہیں، کوئی ویڈیو ہے، کوئی کانٹینٹ ہے، اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیا جائے، کیونکہ یہ بھی بہت مشکل ہے کہ جہاں پر ظلم و جبر ہو، جہاں پر قوانین کہنا بھی نہیں چاہیے، وہ آرڈرز جو ہیں وہ مسلط کر دیے جائیں، وہاں پر انٹرنیٹ تک کی رسائی بڑی مشکل ہوتی ہے. تو وہاں پر کوئی بھی چیز اگر بھیجی جا رہی ہے تو اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیا جائے، آواز بلند کی جائے، جب تک کہ اس مسئلے کا حل نہیں نکل آتا. بالکل ایسا ہی. آج ہم پروگرام میں آگے بڑھ کر اس پر بات بھی کریں گے ڈیٹیل کے ساتھ. ہم حریت رہنماؤں سے بھی اس سے متعلق بات کریں گے، چونکہ آج انہوں نے یہ اپیل بھی کی ہے بالخصوص کشمیر میں رہنے والوں سے، چاہے مقبوضہ وادی میں چاہے آزاد کشمیر میں، جہاں جہاں وہ بستے ہیں، کہ آج وہ یوم سیاہ منائیں، سیاہ پٹیاں باندھ کر. اس کے ساتھ ساتھ ہم ضرور بات کشمیر کے اس مسئلے کو لے کر کریں گے کہ انٹرنیشنلی جو قوانین ہیں وہ کیا کہتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جب ہم کشمیر کے مسئلے کی بات کرتے ہیں اور ہم کشمیر کے جد و جہد کی بات کرتے ہیں تو اس میں شاعری کا کیا کردار ہے، ہم اس پر بھی بات کریں گے. لیکن جب بات کشمیر کی ہو رہی ہے تو آج ہم پروگرام کے آغاز میں ایک تھوڑی سی بات اور بھی کرتے ہیں. جب کشمیر چونکہ بڑا ہمارا اس سے تعلق گہرا ہے، مضبوط ہے، ہماری شہرگ ہے، ہماری لائف لائن ہے، سو کشمیر سے جڑی ثقافت، کشمیر سے جڑی موسیقی، کشمیر سے جڑے رنگ، یہ سب جس طرح سے پاکستان کی پہچان ہے، اس پر ہم بات بھی کرتے ہیں. اور دھن سے مجھے یاد ہے سبین، ایک بڑا زبردست ساز ہے ان کا، بالکل سنتور، اور وہ بہت زیادہ فیمس بھی ہے وادی کشمیر میں. بہت ایک جس طرح سے آپ نے بات کی نا، بڑی ایک اہمیت ہے ثقافت کے پرسپیکٹیو سے اگر بات کی جائے اس میں. تو آج ذرا اس خوبصورت روایتی سنتور کی جو دھن ہے اس کو ہم سب مل کے سنتے ہیں. حسن حیات ہمارے پروڈیوسر ہیں، انہوں نے اس کو پروڈیوس کیا ہے. تو آئیے مل کر اس دھن کو انجوائے کرتے ہیں. کشمیر کے زعفران زاروں سے اٹھنے والے سنتور کے سر جب مہکتے ہیں تو وطن کسی جنت سے کم نہیں لگتا. علی رضا کی سنتور سے جو دھن نکلتی ہے اس میں کشمیر کی آزادی کی امنگ بھی ہے اور پاکستان کی سلامتی کی دعا بھی.
ویلکم بیک. رائزنگ پاکستان میں ایک بار پھر کہتے ہیں خوش آمدید. آج ہم بات کریں مقبوضہ وادی کی, سلگتی وادی کی, ایک ایسی وادی کی جہاں پر رہنے والے بالکل اس طرح سے زندگی گزار رہے ہیں جیسے ایک جیل میں قیدی زندگی گزارتا ہے. جب اس وادی کی ہم بات کرتے ہیں, وہاں کا ذکر کرتے ہیں اور وہاں کے حالات کا اگر ہم جائزہ لیں اور اس پر تبصرہ کریں, اور بالخصوص اگر ہم اس کو ایک عالمی تناظر میں سمجھنے کی کوشش کریں, تو یہ ضرور سوال اٹھتا ہے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ بھارت عالمی قوانین کی بھی دھجیاں اڑاتا ہے. کشمیر اور کشمیری جن کو حق خود ارادہ دینے کا ایک وعدہ کیا تھا, UN نے کیا تھا, آج بھی کشمیری اس وعدے کے وفا ہونے کے انتظار میں ہیں. اور اگر اس وعدے کی تکمیل میں رکاوٹوں کی ہم بات کریں, خود بھارت بہت بڑی رکاوٹ ہے. یعنی وہ عالمی قوانین کی تو دھجیاں بکھیرتا ہے, سو بکھیرتا ہے, لیکن جس طریقے سے وہ انسانی قوانین, انسانی کہنا چاہیے نا کہ اس کو ایک ہیومن رائٹس وائلیشن absolutely. اور یہ کھلے عام ہوتی ہے. ایک تو ہوتا ہے کہ آپ کو کسی چیز کا ڈر ہو کہ آپ ہیومن رائٹس وائلیشن کر رہے ہیں, آپ کو ڈر ہی نہیں ہے بالکل, اور سمجھ سے باہر ہے کہ اتنا حوصلہ آ کہاں سے رہا ہے. یہ سوال ہیں جو عام انسان کے ذہن میں ضرور آتے ہیں کہ یہ کیا ہے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم جب ہم یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ دنیا, کیونکہ آواز اب اٹھاتے, جتنی آواز ہم نے اٹھائی ہے, جتنی آواز حریت رہنماؤں نے اٹھائی ہے, جتنی آواز کشمیریوں نے خود اٹھائی ہے اپنے لیے, اس پرسپیکٹیو سے بھی اگر دیکھا جائے تو اب دنیا اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ کشمیر جو ہے وہ کس طریقے سے وہاں پر ظلم و ستم ہو رہا ہے. لیکن معاملہ یہ ہے کہ وہ تسلیم سے آگے جانا ہے نا. بالکل ایسا ہی ہے. معاملہ یہ کہ اس کو حل کرنا ہے, اب حل کی طرف جانا ہے. بالکل, صرف الفاظ کافی نہیں ہیں, کوئی قرارداد بھی کافی نہیں ہے, کسی ایک فورم پر بیٹھ جانا بھی کافی نہیں ہے. جب تک اس مسئلے کو حل نہ کریں سب کچھ ناکافی ہے. آج اس موضوع پہ ہم بات کریں گے کہ آخر اور کیا کیا جائے کہ یہ جب ہم بات کرتے ہیں نا کہ جو قرارداد ہے اس پر عمل درآمد ہو, تو اس موضوع پہ گفتگو کریں گے. ہمیں جوائن کیا ہے پروفیسر ڈاکٹر آمنہ محمود صاحبہ نے. آپ کا ایک بڑا لمبا کریئر ہے ماشاءاللہ, ڈپارٹمنٹ کو ہیڈ بھی کرتے ہیں اسلامک یونیورسٹی میں. جس طریقے سے مختلف موضوعات پہ بات کرتی ہیں, آج ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے ہم گفتگو بھی کریں گے. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم, کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام. بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ڈاکٹر صاحب خود آپ کا بھی تعلق کشمیر سے ہے, آپ کے فور فادرز نے وہیں سے مائگریٹ کیا. تو اس سے پہلے کہ ہم آج کے موضوع پہ آئیں اور ہم عالمی قوانین کی دھجیں جس طرح بھارت بکھیرا اس پہ آپ کی رائے لیں, میں ضرور چاہوں گا کہ ایک ہوتا ہے نا آپ کی اپنی میموری بھی ہوتی ہے جو کہ آپ کے بڑوں نے آپ سے شیئر کی ہوتی ہے. ہم بریک پہ بھی ڈسکس کر رہے تھے, آپ کی والدہ سے متعلق 6 سال کی تھی جب مائگریٹ کیا تھا, ہمیں ضرور چاہیں گے تھوڑا سا شیئر کریں وہ. جی, میری مدر کی اصل میں ہماری فیملیز نے سری نگر سے مائگریٹ کیا, اور میری مدر کی فیملی فیروز پور جا کے سیٹل ہو گئی, اور میرے والد کی سیالکوٹ سے ہوتے ہوئے لاہور بازار حکیمہ میں. تو انہوں نے تو شاید پارٹیشن کے وقت وہ ٹروما فیس نہیں کیا کیونکہ وہ لاہور میں تھے, لیکن میری مدر کی فیملی فیروز پور میں تھی, اور فیروز پور, زیرہ اور گرداسپور پہلے یہ طے تھا کہ وہ مسلم میجارٹی ایریا ہیں تو وہ پاکستان کے پاس آئیں گے. لیکن 15 اگست کو یہ اعلان ہو گیا کہ وہ انڈیا کے پاس جائیں گے, اور انڈیا کے بلوائی گھس کے محلوں میں لوٹ مار شروع کر دی, اور سروائیول بڑا مشکل ہو گیا. تو پھر میرے نانا کے کچھ دوست تھے, ہندو دوست, جنہوں نے میری نانی کو نکالا بچوں کے ساتھ, اور میرے نانا کہیں اور تھے کیونکہ وہ تو اپنی زمینوں پہ گئے ہوئے تھے, مطمئن تھے کہ ہم تو پاکستان میں ہیں. اور ایکچولی ہی واز اے ملٹری پرسن, تو اس لیے وہ بھی سیکیور سمجھ رہے تھے کہ بھئی ہم سب سیکیور ہیں. تو پھر وہ میری اماں پیدل چل کے آئیں, اور وہ 6 سال کی تھیں, اور آپ کو پتہ ہے اگست میں برسات تھی, اور کئی جگہ کیچڑ تھا, پانی تھا, لوگوں کو دریا میں سے بھی گزرنا پڑا. تو ان کی ٹانگوں پہ جو اس وقت بچپن میں چھالے پڑے تھے اس کے نشان کبھی ختم نہیں ہوئے. اینڈ ہم تو بات کرتے ہیں تو کچھ جذباتی بھی ہو جاتے ہیں, اس لیے کہ میری مدر تو بالکل ہمیں یہ بتاتے ہوئے اس قدر پاکستان کے حق میں تھیں کہ وہ کہتی تھیں اگر پاکستان نہیں بنتا تو یہ سارے مسلمان تہتے کر دیے جاتے جس طرح ہمارے سامنے قتل عام ہوا, کیونکہ ان کے سامنے قتل عام ہوتا تھا, قافلوں پہ حملہ ہوتا تھا, لوگ چھپ جاتے تھے ادھر ادھر سے نکل کے. تو میرا خیال ہے کہ جو پارٹیشن کی میموریز ہیں کشمیریوں کی, پاکستانیوں کی تو ہیں ہی, کشمیریوں کی اس سے کہیں زیادہ ہے, کیونکہ ان کی مائگریشن ایک دفعہ نہیں ہوئی نا. جو ہم ہندوستان سے پاکستانی آئے اور یہاں پہ آئے ان کی مائگریشن شاید ایک بار ہوئی, لیکن جو کشمیری ہیں وہ پہلے کہیں مائگریٹ کر کے مسلم میجارٹی ایریاز میں گئے, ہندوستان میں گئے جو پورا اس وقت ہندوستان ہی تھا. اس کے بعد پھر وہ جب پاکستان آئے تو پھر پاکستان میں بھی ان کو سیٹلمنٹ کے جو ایشوز تھے, تو میرا خیال ہے کشمیریوں کی مائگریشن کی ہسٹری بڑی زیادہ ہے. پھر آپ نے دیکھا کہ تقریباً سارے ہی کشمیر کے ایریاز ایسے ہیں جہاں پہ ڈائسپورا باہر UK میں, US میں,
کینیڈا میں رہتا ہے، کیونکہ جو بھی وار ایریاز ہوتے ہیں وہاں سے لوگ باہر نکلتے ہیں، وہ بھی ہمارے لیے ایک ایسٹ ہیں، کیونکہ ڈائسپورا بھی جو کشمیر کے حق میں آپ بات کر رہے تھے آواز اٹھانے میں بڑا معاون ہے. اور ابھی آپ نے دیکھا کہ یو کے کی جو انٹیریئر منسٹر ہیں وہ بن گئی ہیں جو کشمیری ہیں اور کشمیری اوریجن سے ہیں. تو کشمیری اپنا بڑا رول پلے کر رہے ہیں. اس سے پہلے لارڈ نذیر صاحب تھے، پاکستان آتے تھے تو وہ بھی برٹش ہاؤس آف لارڈس میں بیٹھے ہوئے تھے اور ظاہر ہے کشمیریوں کا کیس پلیڈ کر رہے تھے. تو میرا خیال ہے کہ جو یہ مائگریشن کی ہسٹری ہے ہماری، that makes our determination and commitment more stronger as compared to anyone else. بالکل. اینڈ دین جو ٹراماز ہے جن کی بات کریے آپ، وہ تو ہمیشہ رہنے والے ہیں. ہاں، اور میری امی کا ابھی تک بھی نہیں جاتا. ایک دفعہ یہ ہوا کہ ایک یو کے کی پروفیسر آئیں، وہ ہماری بڑی اچھی دوست تھیں، ہمارے ساتھ پڑھی ہوئی تھیں. تو وہ آئیں اور وہ میری مدر کا انٹرویو کرنا چاہتی تھیں کیونکہ مائگریشن پہ کام کر رہی تھیں. لیکن میری مدر نے اس وقت تو ان کو انٹرویو دے دیا، لیکن شی واز سو فیوریس. انہوں نے کہا کہ ان لوگوں نے تو ہمارے ساتھ سب کیا تھا تو ان کو کیوں بلا لیا، بیکاز شی واز نان مسلم، سکھ تھیں وہ نا. تو پھر انہوں نے بتایا کہ ہم تو آپ کے ساتھ ہیں، کیونکہ ہم نے بعد میں سفر، آپ کو پتہ ہے یہ سکھوں کو بہت بعد میں احساس ہوا کہ ان کے انڈیا کے ساتھ جانے کا فیصلہ کتنا غلط تھا. اور یہ جو خالصتان کی تحریک ہے وہ اس کا ایک پرتو ہے. اور یہ تو ہم نے پوری دنیا میں دیکھا بھی، جس طرح آپ کینیڈا میں بھی دیکھا، ہم نے باقی اور ملکوں میں دیکھا جس طرح سے سکھوں کے ساتھ جو ظلم و ستم کیا جا رہا ہے، کس طریقے سے مار دیا جاتا ہے، اور اس کے بعد جو خالصتان موومنٹ کے ساتھ ہو اس کے خلاف ہے بھارت. بالکل ایسا ہی ہے. ایون کسان موومنٹ بھی اس کی کڑی ہے کہ ان کی اکانومی ختم کر دی جائے. اچھا ڈاکٹر آمنہ، اب جس طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم جو حوصلے کی بات کر رہے تھے، پتہ نہیں یہ بھارت میں یہ حوصلہ کہاں سے آتا ہے. یو این کی ہٹ دھرمی کی اگر ہم بات کریں، یو این کی قراردادوں سے انکاری ہے، اس پر عمل درآمد نہیں کیا جا رہا ہے. انٹرنیشنل قوانین اس حوالے سے کیا کہتے ہیں اور اس صورتحال کو آپ کس طریقے سے دیکھتی ہیں؟ دیکھیے، رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن ہر قوم کا حق ہے اور اس کو نہ انڈیا ڈینائی کر سکتا ہے نہ کوئی اور کر سکتا ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت یہ ایک ورلڈ پالیٹکس ہے جو کہ پاور پالیٹکس ہے. اور جب 74 ایئرز پہلے آج کے دن انڈیا نے اپنی فوجیں انلیگلی داخل کر دیں تو فوراً ہی خود ہی لے گیا قرارداد پاس کرانے کے لیے یو این میں لے گیا. اور ان کا خیال تھا کہ ان کو ریسکیو کیا جائے. ایکچولی ان کو یہ پتا تھا کہ ان کو ریسکیو نہیں کیا جا سکتا کیونکہ یہ مسلم میجورٹی ایریا ہے. اور ریکارڈ پہ موجود ہے کہ اس وقت جو ناروے کے نمائندے تھے انہوں نے کہا کہ آپ جوناگڑھ کے لیے ایک پرنسپل اپنا رہے ہیں کہ جی وہاں پہ تو ہندو میجورٹی آبادی ہے اور مسلمان جو نواب ہے اس نے نیکسیشن کر دی پاکستان کے ساتھ تو ہم نہیں مانتے، تو کشمیر کے لیے آپ دوسرا پرنسپل اپنا رہے ہیں. یہ کیا آئرونی ہے، آپ کس طرح سے بات کر رہے ہیں. لیکن انہوں نے صرف ٹائم بائے کرنا تھا. اور وہ جو بھی ہم بات کر رہے تھے کہ وہاں پہ انہوں نے غدار خرید لیے، فاروق یہ جو شیخ عبداللہ جیسے لوگوں کو ساتھ میں لا لیا اور کوشش کی کہ کسی طرح سے وہاں پہ الیکشن کروا کے استصواب رائے نہ کرایا جائے بلکہ الیکشن کرا کے تو ڈکلیئر کر دیں کہ یہ تو ہمارے ساتھ ہیں. اور اس کا رزلٹ آپ نے دیکھا کیا ہے. جب ہم یو این کی قراردادوں کی بات کرتے ہیں تو انفیکٹ جو سپر پاور پالیٹکس تھی اس میں وہ اس کو زندہ تو رکھنا چاہتے تھے کیونکہ پاکستان کی ان کو کولڈ وار ڈیزائن میں ضرورت تھی، تو وہ پاکستان کی حمایت میں اس مسئلے کو زندہ تو رکھنا چاہتے تھے لیکن حل بھی نہیں کرنا چاہتے تھے. آپ نے دیکھا کہ یو این نے کوئی بھی مسئلہ حل نہیں کیا جس میں پاور پالیٹکس انوالو تھی. صرف ایسٹ تیمور کا مسئلہ حل ہو گیا تو وہ اس لیے ہو گیا کہ اس میں کوئی سپر پاور انوالو نہیں تھی. تو اس کو اتنا لنگر آن کیا گیا کہ انڈیا اپنا حق مسلط کر لے. ورنہ انٹرنیشنل لا کے تحت آپ کسی بھی قوم پہ ان کی رائے لیے بغیر حکومت مسلط نہیں کر سکتے. اور جبکہ یہ تو جو لا آف انڈیپینڈنس کا بھی ایک رول تھا کہ یہ جو پرنسلی اسٹیٹ ہیں یہ اپنی مرضی سے فیصلہ کریں گے کہ کس کے ساتھ جانا ہے. تو یہ جو انیکسیشن ڈاکومنٹ انڈیا کے پاس ہے انفیکٹ یہ جعلی ہے اور انٹرنیشنل لا کے تحت تو ایکسیپٹیبل نہیں ہے. لیکن جو یو این کی قراردادیں ہیں وہ نان بائنڈنگ ہیں. وہ آرٹیکل 6 کے تحت پاس ہوئی ہیں جو نان بائنڈنگ ہے، یعنی یو این اس کے لیے فورس استعمال نہیں کرتی. جن کے اوپر عمل درآمد کرانا ہوتا ہے وہ جیسے کویت کو لبریٹ کرانا تھا تو وہ پھر آرٹیکل 5 کے تحت جاتی ہیں، پھر وہ بائنڈنگ ہو جاتی ہیں. اور اگر اس کے اوپر عمل درآمد نہ ہو تو پھر باقاعدہ فوجی کارروائی کر سکتی ہے یو این سیکیورٹی کاؤنسل. تو اس طرح سے انڈیا کو سپر پاور پالیٹکس میں ایج دیا گیا اور پاکستان کو بھی انگیج رکھا گیا کہ آپ
सोचते रहें कि ये करारदादें पास हो रही हैं और ये इम्प्लीमेंट होंगी, तो इंडिया ने कभी वो कोशिश नहीं की। इनफैक्ट इंडिया कर ही नहीं सकता, इसलिए कि वो जिस वक्त भी इस्तिस्वाब राय कराएगा, आपको पता है कि कश्मीरी जितना मर्जी ओप्रेस किया गया है, जितना मर्जी कत्लेआम हुआ है, जितना मर्जी ह्यूमन एट्रॉसिटीज़ की गई हैं, लेकिन कश्मीरी नौजवान, छोटे से छोटा बच्चा, वो अभी भी इस बात पे कमिटेड हैं कि कश्मीर आज़ाद होगा। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि जब तक कौम के अंदर अपना जज्बा हुर्रियत मौजूद रहता है, उसको बाहर की किसी मदद की ज़रूरत नहीं होती। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन एट द सेम टाइम डॉक्टर हमना ये चीज़ भी जहन में ज़रूर आती है कि ये जो जज्बा है, ठीक है, ये कभी नहीं कम होगा, और ये हम हमेशा देखते हैं हमारे कश्मीरियों का, बच्चे बच्चे का जज्बा हमारे सामने होता है। इनफैक्ट जब मीडिया भी जाता है वहाँ पे, वो भी अपनी बात उनके मुंह में देने की कोशिश कर रहे होते हैं कि अच्छा वही अल्फाज वो बोलें जो अल्फाज वो चाहते हैं, लेकिन तब भी हम देखते हैं कि वहाँ की कौम हमेशा सच बोलती है। और फिर हम ये भी देख लेते हैं कि उसके बाद उनको किस तरीके से ट्रीट भी किया जा रहा होता है, ऑन कैमरा भी एंड देन ऑफ कैमरा भी बहुत सारी खबरें होती हैं। बट ये बहुत तवील हो गया ना अब। इस हवाले से भी देखा जाए, यूएन में भी आवाज़ उठाई जा रही है, करारदादें पास होती हैं, भारत इनकारी हो जाता है, अपनी हरधर्मी पे रहता है। अब इस मसले की हल की तरफ हम किस तरीके से जा सकते हैं, किस तरीके से हम आज़ाद कर सकते हैं मकबूजा कश्मीर को? देखिए, मैं जो आप बात कर रही हैं ना, एक दफ़ा ये जिस वक्त 5 अगस्त का वाक़या हुआ और इंडिया ने इलीगली उसको एनेक्स कर लिया, जो कि उनके अपने कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन थी। किसी अपनी ही जो कॉन्स्टिट्यूशन की जो शिक थी उसको उन्होंने रिवोक कर दिया, और बल्कि 2 को रिवोक कर दिया, जो उनका CAA का था उसको भी। तो उस वक्त मैं अनकरा में कॉन्फ्रेंस में गई जिसमें कश्मीरी बच्चे बैठे हुए थे, और दे रिफ्यूज टू सबमिट। उन्होंने कहा कि हम तो इसको मानते ही नहीं थे, इस करारदाद कि हम तो कश्मीर कभी था ही नहीं इंडिया का, तो हम तो इनकी किसी करारदाद को, किसी क्लॉज को मानते ही नहीं थे, हम इनके कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा थे ही नहीं। लेकिन इन्होंने रिवोक कर दिया, तो ये हमारे ऊपर हमारे लिए आसानी कर दी है कि अब हम अलहदगी की तहरीक को ज़्यादा फर्म चला सकते हैं। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि देखिए, हर चीज़ की एक हद होती है ना। हांगकांग ने भी 100 साल जंग लड़ी और 100 साल ब्रिटिश से अलहदा होने के लिए, और चाइना के साथ चाइना ने 100 साल इंतज़ार किया। आप देखिए, ताइवान जो है उसका मसला भी 70 ईयर से ज़्यादा हो गया। अल्टीमेटली मसले ने हल होना होता है, ठीक है। उसमें ये है कि देखिए, हमें दुनिया की जो पावर पॉलिटिक्स नज़र आ रही है, उसमें जो चेंज हम देख रहे हैं कि पहले सब लोग इंडिया को सपोर्ट कर रहे थे, इसलिए कि इंडिया वाज एन इकोनॉमिक हब फॉर देम, उनके लिए इतनी बड़ी आबादी, इतनी बड़ी मार्केट बड़ी अट्रैक्टिव थी। लेकिन आपने पिछले दिनों में देखा कि इंडिया ने ख़ुद इतनी बेवकूफ़ियाँ की हैं कि ये जो इन्होंने कनाडा में कार्रवाइयाँ की सिखों के ख़िलाफ़, ये जो इन्होंने US में की, दुनिया के और मुल्कों में की, उन मुल्कों की सॉवरेनिटी ब्रीच की इन्होंने, और जिसकी वजह से इंडिया डिस्क्रेडिट हो गया। फिर यहाँ पे जो G20 की कॉन्फ्रेंस हुई, और उस दौरान इन्होंने मणिपुर में जो क्रिश्चियंस के साथ किया, उसके ऊपर कैनेडियन जो प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने एतराज़ किया और उन्होंने उनको रिडिक्यूल किया, जिसकी वजह से उनके ताल्लुकात लोएस्ट एप पे चले गए। तो इस वक्त, और फिर आप देखें जो पाकिस्तान के ऊपर इन्होंने अटैक कर दिया, और उसके बाद जो भी उसका रिजल्ट्स आए, उसने पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी इस्टेब्लिश कर दी और इंडिया की मिनिमाइज़ कर दी। इस वक्त इंडिया पूरी दुनिया को कन्विंस कर रहा है कि नहीं, हम राइट पे, और दुनिया कह रही है कि आप गलत है। तो मेरा ख्याल है कि ये सिचुएशन अब इस तरफ जा रही है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी इंडिया से अपनी बैकिंग विदड्रॉ कर ले। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंटरनेशनल कम्युनिटी तब तक साथ देती रहेगी तब तक काम ख़राब रहेगा जी। क्योंकि ज़रा जो वेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं वो बहुत चीज़ें डिफ़ाइन कर रहे होते हैं। ज़रा इस कॉन्टेक्स्ट में भी ये रहा है माजी में। अब आपको जिस तरह आपने ख़ुद भी कहा कि बिलखुसूस मार के हक़ के बाद जो चीज़ें बदली हैं, जो पाकिस्तान और इंडिया का एक हम कह सकते हैं, जो जिस तरीके से पहले पाकिस्तान को नज़रअंदाज बहुत से फोरम्स में शायद किया जा रहा था, लेकिन अब ज़रा नहीं कर सकते। एक और राय इसमें होती है कि मैं एक एग्जांपल कोट करता हूँ कि जज का काम होता है फ़ैसला करना, इम्प्लीमेंट कराना नहीं होता। सो क्या वाकई UN का काम भी एक इस मामले में, जिस तरह हक़ खुद इरादत की बात हम करते हैं या बहुत से और हम क़वानीन की बात करते हैं, कि उसको एक्सप्लेन करना ज़रूर हो सकता है, एक राय देना ज़रूर हो सकता है, इम्प्लीमेंट कराना नहीं होता। क्या वाकई ये बात दुरुस्त है कि नहीं, इम्प्लीमेंट भी करा सकते हैं? देखिए, इसमें भी 2 सिचुएशंस है ना। एक तो जो मैंने आपको बताया कि UN की कुछ करारदाद हैं जो बाइंडिंग होती हैं, ठीक है, और कुछ करारदाद हैं जो बाइंडिंग नहीं होती। जो बाइंडिंग होती हैं उसमें UN के पास एक्चुअली UN के पास अपनी फोर्स तो कोई भी नहीं है, लेकिन वो UN फोर्स कॉल करते हैं और वो एक कोलिजन बनाते हैं
اور اٹیک کر دیتے ہیں کیونکہ وہ کمپلائنس نہیں کر رہا ہوتا وہ ملک جس کے خلاف قرارداد ہوتی ہے. اور یہ دنیا میں ہوا بھی ہے, یہ دنیا میں ہوا ہے, آپ نے دیکھا ہے بارہا ہوا ہے, بہت دفعہ ہوا ہے. یہ لیبیا کے ساتھ ہوا ہے, یہ عراق کے ساتھ ہوا ہے, یہ جو کویت کے عراق کے ساتھ کئی بار ہوا, پھر ایران کے اوپر سینکشنز لگی ہوئی تھیں اور خیر اٹیک کا تو موقع نہیں آیا, لیکن بہت سارے دنیا کے ملکوں میں. لیکن یہ جو کشمیر کے لیے قرارداد پاس کی گئی ہیں, جو فلسطین کے لیے پاس کی جاتی ہیں, اس میں کہیں پہ کوئی بائنڈنگ ایلیمنٹ موجود نہیں ہے, اور اس سے بھی زیادہ ول موجود نہیں ہے. ابھی جو آپ بات کر رہے تھے کہ ابھی ہم جس پہ گفتگو کر رہے ہیں کہ ورلڈ کمیونٹی کی ان کو سپورٹ ہے, میں یہ سمجھتی ہوں ان کو سپورٹ نہیں ہے, دیٹ از بینائن نگلیکٹ اور خاموشی ہے ایک نا, کہ وہ کر رہے ہو تو چلو کرتے رہو کیونکہ ہمارا بزنس بڑا اچھا آپ سے چل رہا ہے, ہمارا آئی ٹی کا بزنس آپ سے چل رہا ہے, آپ بڑی اچھی مارکیٹ ہو, ہم چیزیں آپ کو بیچ رہے ہیں, پیسے کما رہے ہیں. وہ رائے وہاں سے آتے کہ یہ ہمارا مسئلہ ہے, یہ آپ انٹرفیئر نہ کریں. ہاں پھر یہ انڈیا اس کو بہت کلیم کرتا ہے, اسپیشلی سملا اکارڈ کے بعد وہ یہ کہتا ہے کہ اٹ از بائیلیٹرل, تو اٹ از ناٹ بائیلیٹرل, کیونکہ اگر یہ بائیلیٹرل ہے بھی, دیکھیں ٹیکٹیکل جو اس کی ایکسپلینیشن ہے, بائیلیٹرل ہے تو انڈیا اور پاکستان کے درمیان ہے, ٹھیک ہے, بائیلیٹرل ہو گیا, دو پارٹیاں نا, لیکن کشمیری کدھر گئے, جن کے اصل سٹیکس ہیں, جو اصل سٹیک ہولڈر ہیں, پاکستان اور انڈیا اکیلے بیٹھ کے کیسے فیصلہ کر سکتے ہیں کہ کشمیریوں کا مستقبل کیا ہوگا, بیکاز دے آر اے نیشن. اور وہ آپ صرف یہ 80 لاکھ جو یہاں پڑے ہوئے ہیں کشمیر میں رہ رہے ہیں یہ نہیں ہیں, پوری دنیا میں اتنا اسٹرانگ ڈائسپورا ہے, دے آر ویری کمپٹنٹ پیپل, جو میں بھی مینشن کر رہی تھی کہ وہ منسٹر بھی بن گئے, وہ ہاؤس آف لارڈس میں بھی پہنچ گئے, بڑے بڑے انجینئرز ڈاکٹرز جو ہیں وہ کشمیری ہیں, اوریجن سے ہے, دے آر ہیونگ دیئر اون پریزنس اینڈ پاور ان لوکل کمیونٹیز جہاں پہ وہ رہ رہے ہیں, یورپ میں, امریکہ میں اور کینیڈا میں, تو ان کی آواز کو دبا نہیں سکتے. لیکن اب جس طرف دنیا جا رہی ہے مجھے لگتا ہے کہ اٹ از, دیکھیں چینجز آتی ہیں سلولی, لیکن ایک ٹرننگ پوائنٹ ہوتا ہے, تو مارکہ حق ہمارے لیے ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے اور دنیا کے لیے بھی ہے. پہلے انڈیا کو احساس تھا کہ ان کا خیال تھا کہ ہم ادھر اٹیک کریں گے اور ہم سارا کانکر کر لیں گے, لیکن انڈیا نے دیکھا اگر ہم 2 دن انڈیا جاری رکھتا جنگ تو شاید ہم سری نگر تک پہنچ جاتے. ہم نے جتنی چوکیاں ان کی آکوپائی کر لی, اگر مسٹر ٹرمپ بیچ میں انٹر نہیں ہوتے تو پاکستان کشمیر کو فتح کر سکتا تھا, اور الٹیمیٹلی ہوگا بھی یہی, کیونکہ انڈیا اپنے ڈیزائن سے رکے گا نہیں. ابھی بھی ہمارے ڈیفنس منسٹر نے بتایا کہ 3-4 دن میں امکانات ہیں کہ وہ اٹیک کریں. جس وقت انڈیا اٹیک کرے گا, پاکستان ول گیٹ دس اپرچونٹی ٹو میکسیمائز دیئر پریزنس ان آکوپائڈ کشمیر, اور میرا خیال ہے کشمیری اس بات کا انتظار کر رہے ہیں دونوں طرف سے ہمیں. لیکن ہمارے لیے یہ بڑا ضروری ہے کہ ہم کشمیریوں کو انکلوڈ کریں, ان کے ساتھ بیٹھ کے بات کریں. یہ نہیں کہ ہم سوچیں کہ جو پاکستان فیصلہ کر رہا ہے یا جو انڈیا فیصلہ کر رہا ہے وہ کشمیری مانیں گے. کشمیری میجر اسٹیک ہولڈر ہیں, اور ہم نے تو آپ کو پتہ ہے ساری جنگیں لڑی ہی کشمیر پہ ہیں, سوائے 1971 کی وار کے, اس کے بعد اس سے پہلے 48 سے لے کے ابھی تک ہم نے ہر جنگ کشمیر پہ لڑی ہے, اس لیے کہ کشمیر پاکستان کے لیے صرف ایک پولیٹیکل ایشو نہیں ہے, دیٹ از لائف لائن ٹو پاکستان. آپ کو پتہ ہے کہ ہر ملک کی جو اکانومی ہے وہ پانی پہ بیس ہوتی ہے, آپ کے دریاؤں کے سارے سورسز وہاں سے ہیں, آپ کشمیر کو چھوڑ ہی نہیں سکتے, اور انڈیا کبھی انصاف کر نہیں سکتا. آپ کو پتہ ہی ہے جو ان کے پاس چیزیں ہیں, انہوں نے ایلیگل ڈیمز بنا لیے, ایلیگل ریزروائر بنا لیے, ریووک کر دیا ون سائیڈڈ, جبکہ وہ یہ کر ہی نہیں سکتے. ٹھیک ہے, دریا بھی میں کشمیر گئی تھی تو دریائے نیلم کا رخ موڑ دیا, جو اتنا بڑا دریا تھا خوبصورت, اور اس کے اوپر 2.5 لاکھ لوگوں کی اکانومی بیس کرتی تھی, وہ ایک بالکل نالے کی طرح درمیان میں بہ رہا ہے کیونکہ پانی کا رخ بدل دیا. تو آپ جیوگرافیکلی اکانومی کے لحاظ سے کسی طرح سے بھی کشمیر کو اگنور نہیں کر سکتے. آپ نہیں کر سکتے, بالکل نہ کیا جا سکتا ہے. اور ہم نے تو ہمیشہ ہم اپنے حق کی بات کریں گے, وہاں کے کشمیریوں کی حق کی بات کریں گے, کیونکہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ کو اپنا حق نہیں چھوڑنا کچھ بھی ہو جائے. پھر چاہے کتنے بھی پروپیگنڈا کیوں نہ کیے جائیں کہ مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کے, ان کشمیریوں کے دل میں نفرت پیدا کرنے کی کوشش کی جائے پاکستان کے خلاف, خود سے حملے کروا کے اس کو دہشت گردی کا نام دے کے, بغیر کسی ثبوت کے الزام تراشی
پاکستان پہ کر دی جائے اور اس کے بعد جب آپ سے ثبوت مانگا جائے تو ان کے پاس کوئی ثبوت دینے کو نہیں ہوتا، سوائے یہ کہ الزام پہ الزام کی بات کی جائے اور وہاں کے کشمیریوں کو یہ بتایا جائے کہ نہیں پاکستان جو ہے وہ یہاں پر اٹیک کر رہا ہے. تو یہ مطلب وہاں کے لوگ بھی بہت عرصے سے، یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے، یہ دہائیوں کی بات ہے، وہ دیکھتے آ رہے ہیں کہ ظلم و ستم کون کر رہا ہے، بھارت کر رہا ہے. وہ دیکھتے آ رہے ہیں کہ کس طرح سے بھارت ان کے حقوق ان کو نہیں دے رہا، کس طریقے سے بھارت ان کی آواز کو دباتا ہے، حریت رہنماؤں کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے. وہاں پر جتنے بھی لوگ جتنے بھی سوشل ایکٹیوسٹ ہیں کشمیر کے لیے آواز اٹھاتے ہیں، اس آواز کو دبانے کی کوشش کی جا رہی ہوتی ہے. یہ ساری چیزیں وہاں کی عوام بھی دیکھ رہی ہے، کشمیری دیکھ رہے ہیں، انہیں سب دکھتا ہے. سو اب وہ دور نہیں رہا ہے، 2025 کا دور ہے، یہاں پر سب کچھ کھل کے سامنے آ جاتا ہے. سو ان کو بہت بہتر سے پتہ ہے کہ کون کیا کر رہا ہے. تو یہ جو ہتھ کنڈے ہیں اب ان کو استعمال کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ دنیا بھی سچ جانتی ہے، کشمیری بھی سچ جانتے ہیں. اور انشاءاللہ وہ دن قریب ہے اب کہ ہم کب جو ہے وہ واپس کشمیر کو آزاد کروائیں گے انشاءاللہ. پروفیسر ڈاکٹر آمنہ صاحبہ بہت شکریہ، ساتھ موجود تھیں، ہم سے گفتگو کر رہی تھی آج کے دن کی مناسبت سے. ناظرین ہم آگے بڑھیں گے، اس سے پہلے کہ ہم بریک کی طرف جائیں، چونکہ ہم بات کشمیر کی کر رہے ہیں اور جس طرح سے ہم کہتے ہیں نا کہ ہر شخص اس میں اپنا ایک کردار ادا کر رہا ہوتا ہے. سو ایسے میں چونکہ ہم نے شاعری کی بات بھی کی آج اس پروگرام میں، ہم ضرور اب بات کریں گے کہ کیسے ایز اے پینٹر، ایز این آرٹسٹ کچھ لوگ کام کر رہے ہیں اور کشمیر کے دکھوں کو رنگوں میں سمیٹنے کی کوشش کرتے ہیں. مارخ منیر صاحبہ ہیں، ٹیکسٹائل ڈیزائنر ہیں، فائنل تھیسس پر کام کر رہی ہیں، بہت سے پلیٹ فارمز سے ان کا کام آلریڈی شو کیس ہو چکا ہے، متعدد اعزازات سے نوازا جا چکا ہے، نمایاں پوزیشن انہوں نے حاصل کی ہے. ان کا کچھ کام ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ کس طریقے سے انہوں نے اپنے کام کے تھرو کشمیر کے مسئلے کو اجاگر کیا ہے انٹرنیشنل فورمز پہ. دیکھیے اور پھر ہم جائیں گے بریک کی طرف. ویلکم بیک جی رائزنگ پاکستان میں آپ کو کہیں گے خوش آمدید. اور آج ہم کشمیریوں کی جدوجہد کو یاد کر رہے ہیں، کس طریقے سے ہم ان کا ساتھ دے سکتے ہیں، مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کا ہم ساتھ دے سکتے ہیں. اس حوالے سے آج ہم ڈسکشن بھی کر رہے ہیں اور کس طریقے سے بھارت مقبوضہ کشمیر میں ظلم و ستم ڈھا رہا ہے اس کو بھی ہم ہائی لائٹ کریں، جو کہ ہم بار بار کرتے ہیں، کیونکہ ظلم کے خلاف آواز اٹھانا ہم سب پہ فرض ہے اور ہم ہمیشہ یہ فرض پورا کرنے کی ہم پوری کوشش بھی کرتے ہیں. ایسے میں جب ہم ظلم و جبر کی بات کرتے ہیں کہ کس طریقے سے اس کو ہم نے اس کے اگینسٹ بات کرنی ہے، کس طریقے سے ہم نے اپنے کشمیری بہن بھائیوں کا ساتھ دینا ہے جو کہ مقبوضہ کشمیر میں بہت بری طرح سے ظلم و ستم کا شکار ہو رہے ہیں. تو ایسے میں بہت سارے لوگوں کا کردار ہے، ہر فیلڈ کے لوگوں نے بہت کردار ادا کیا، کیونکہ کہتے ہیں نا کہ اس کے لیے صرف ایک جذبہ چاہیے ہوتا ہے. تو ایسے میں شاعروں نے بہت کردار ادا کیا شعیب، اور ہم نے دیکھا کہ ہمیشہ سے 1947 سے لے کے اب تک اگر ہم بات کریں تو شاعروں نے بہت زیادہ کردار ادا کیا، اپنی شاعری سے ان کے جذبات کی عکاسی کی ہے. ہر طریقے سے ہم نے وہاں پر جس طریقے سے ان پر جبر کیا جا رہا ہے اس کے خلاف ہم نے آواز اٹھانے کی پوری کوشش کی ہے. تو ہماری جو شاعروں کی برادری ہے انہوں نے بہت بہترین کام کیا. تو ایسے میں ہم شاعری کے تھرو اس کو یاد کرنے کی کوشش بھی کریں گے، ہائی لائٹ بھی کریں گے کہ کس طریقے سے ہمارے کشمیری بہن بھائی وہاں پر ایک طریقے سے شعیب اگر یہ بات کہی جائے نا کہ ایک اذیت ناک زندگی گزار رہے ہیں، تو اس میں کوئی شک نہیں ہے، ایک جیل میں رہ رہے ہیں. تو ایسے میں جو آپ نے بات کی نا شعراء کا کردار بڑا ضروری ہے، اس پہ بات بھی کرنا کہ کیسے ظلم کے اندھیرے میں روشنی کی کرن ہو جاتی ہے شاعری. بالکل. اور اس میں شاعری کا جو کردار ہے اس پہ آج ہم بات بھی کریں. ایسے میں ہمارے ساتھ ایک مہمان موجود ہیں، ان سے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں. احمد عطا اللہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. احمد صاحب کی بات کی جائے تو بہت نامور شاعر بھی ہیں، کشمیر کے حوالے سے بہت آواز بھی بلند کرتے ہیں، کشمیر سے تعلق بھی ہے ان کا، اور اس کے علاوہ ریٹائرڈ سول سرونٹ بھی ہے. السلام علیکم احمد صاحب، کیسے ہیں آپ؟ جی السلام علیکم. احمد صاحب بہت شکریہ پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. احمد صاحب جس طرح سے میں نے شروع میں ہی ذکر کیا کہ
ایک جذبہ چاہیے ہوتا ہے اس کے لیے کہ آپ کسی کے ساتھ ہمدردی کر سکیں, کسی کے ساتھ اگر ظلم ہو رہا ہے آپ اس کو فیل کر سکتے ہوں. سو یہ بینگ اے کشمیری آپ یہ چیز اپنے اندر بہت زیادہ فیل کرتے ہیں, ہمیشہ سے یہ چیزیں آپ دیکھتے آئے ہیں اور اس طریقے سے آپ نے سوچا کہ شاعری کے تھرو ایکسپریس کروں؟ جی, شاعر خاص طور پر کسی موضوع پر تو نہیں جاتا, لیکن جب اس کے ارد گرد اتنے ظلم ہو رہے ہوں, جب لوگ آزادی کی جنگ لڑ رہے ہوں, بالکل, تو ممکن نہیں ہے کہ شاعر جو ہے وہ اپنے احساسات کو صرف کسی اور مرکز پر مرکوز رکھے. تو ظاہر ہے وہ آزادی کی تڑپ جو عام لوگوں میں ہے وہ شاعر کے دل میں تو کئی گنا زیادہ ہوگی. اگر ہم تھوڑی کردار کی بات کریں, تحریک آزادی کشمیر اور شاعروں کا جو کردار ہے, تو آپ کس نگاہ سے دیکھتے ہیں اس کو؟ اچھا, میں اس کو عالمی تناظر میں بھی دیکھیں صحیح, تو یہ ہو نہیں سکتا کہ کوئی آزادی کی تحریک جو ہے اس نے اپنا ایندھن یا اگنائٹ جو ہے وہ شاعری سے, ادب سے نہ لیا. بے شک. ہم جو آزاد ممالک دیکھ رہے ہیں ان کی بنیاد میں کہیں نہ کہیں خود پاکستان جس کا تصور شاعر نے دیا, اور اس کے بعد پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ, یہ بھی کسی شاعر کی دین ہے, اور اس نعرے نے ایک تحریک پیدا کی. بے شک. اور اسی طرح کشمیر میں ہے کہ پاکستان سے رشتہ کیا, لا الہ الا اللہ. تو اس نعرے نے بھی بہت سارا اگنائٹ کیا ہے اور لوگوں کو توجہ دی ہے کہ وہ جس جذبے کو عام سطح پر لوگ محسوس کرتے ہیں, شاعر اس کو کئی گنا میگنیفائنگ اپنے گلاس سے دیکھ رہا ہوتا ہے اور وہ اس کی ترجمانی کرتا ہے. بے شک ایسے, ایک تو یہ کہ اس کو محسوس کرنا, پھر اس کی ترجمانی کرنا ویری افیکٹولی, اٹس ویری رائٹ. جی, کیا ہم اس کو ڈیوائڈ بھی کر سکتے ہیں ڈفرینٹ ایراز میں؟ جب ہم شاعری کی بات کرتے ہیں کہ 1947 سے لے کے آج 2025 تک, کیا مختلف ادوار کی شاعری ہم کہہ سکتے ہیں؟ کیونکہ بہت لمبا عرصہ تو نہیں ہے ظاہر ہے یہ, چونکہ جب ہم بہت سے اور قوموں کی بات کرتے ہیں تو کئی سو سال کی بھی ہم ان کی جدوجہد دیکھتے ہیں, پر کشمیر کی بات کریں تو ظاہر ہے 70-80 سال. اچھا, شاعر کا رول میں اس طرح محدود ویسے نہیں دیکھتا. اوکے. مثلاً سورج ہے, بظاہر ہمیں نہیں لگتا کہ سورج کھانا پکا رہا ہے, لیکن سورج پھلوں کو پکا رہا ہے. صحیح بات ہے. اسی طرح شاعر کا کام بنیادی طور پر کسی بھی قوم میں خودداری, عزت نفس پیدا کرنا اور اس کو محسوس کروانا کہ وہ ایک زندہ روح ہے جس کو آزاد جنانگ ہے. تو وہ بنیادی طور پر اس کی, جس طرح استاد کلاس میں گرومنگ کرتا ہے غیر محسوس طریقے سے, اسی طرح. اور قیام پاکستان سے اگر ادوار دیکھیں تو ایک تو قیام پاکستان سے پہلے کا دور بنتا ہے کہ جس میں مختلف آوازیں, جس میں ہندو آوازیں بھی شامل ہیں, مسلم آوازیں بھی شامل ہیں, وہ کشمیر کی آزادی یا کشمیر کی خودداری کے حوالے سے. صحیح. جس میں بہت ساری آوازیں ہمیں سنائی دیتی ہیں. یعنی اس میں ایک آذر عسکری, انہوں نے طنز و مزاح کے ذریعے اس کو آگے پھیلایا. صحیح. اور احمد شمیم اسی دور کے شاعر ہیں, انہوں نے نظموں کے ذریعے اس کو پھیلایا. پاکستان میں اس کے پیرالل حبیب جالب اور فیض کا نام آ جاتا ہے. اور اس سے پہلے بھی ہندوستان سے متعلقہ لوگ بھی اور پاکستان جو یہ ایریا ہے اس سے متعلقہ لوگ بھی کشمیر کی آزادی کے لیے الگ سے بھی لکھتے رہے. صحیح. جی. اور ظاہر جی ہاں, تو ایسے میں آج کے دن کی مناسبت سے کون سا کلام ہے جو آپ پیش کریں گے؟ جی, میں پہلے تو جو تحریک سے وابستہ اور اس تحریک میں لکھتے رہے, میں ان کا کچھ بالکل ضرور سناؤں گا. ڈاکٹر نذیر انجم ہمارے بڑے معروف شاعر رہے. ان کا ہے کہ ظلم کو امن, بغاوت کو وفا کہتے ہیں, کتنے نادان ہیں سرسر کو صبا کہتے ہیں, میرے کشمیر ذرا جاگ کے کچھ جاہ پسند, غیر کو تیرے مقدر کا خدا کہتے ہیں. واہ, بہت خوب. اس جذبے کو آگے بڑھاتے ہیں افتخار مغل, اس قدر سہم گئے ہو دیکھ کے مقتل کو جو تم نے شاید میرا جلتا ہوا کشمیر نہیں دیکھا ہے. خوب. تو یہ جذبہ جو نعرے میں, کسی جلوس میں, کسی تحریک کی بنیاد بنتا ہے, یہ وہ جذبہ تھا. حق نواز مغل کہتے ہیں, میرے وطن تیرے رستے میں جو مقتول ہوا ہے
وہی افضل، وہی برہاں، وہی مقبول ہوا ہے. تو ان لوگوں نے یا سری نگر روڈ یامین، محمد یامین، ان کی بہت اچھی نظم ہے. وہ ہے حبہ خوتن تو پتھر کی آنکھوں میں بھی ریشم خواب جگا سکتی ہے. تیرے میٹھے بول ہماری بیٹی کو کب یاد رہے. چڑیا کے پر ٹوٹ گئے تھے شاخ پہ کیسے گا سکتی تھی. جانے تیرے لوگوں نے تہذیب کی جنگ لڑی تھی. جانے کتنی بار لڑے ہیں لیکن جابر مغل اعظم آج بھی سرحد پار کھڑے ہیں. تو محمد یامین کی یہ نظم بھی اسی جذبے کی عکاسی کرتی ہے، اور اسی جذبے کی روشنی جو ہے وہ مدھم کرنے کے لیے ہندوستان نے، ہمارے پڑوسی ملک نے بہت زور لگایا، لیکن وہ اس شمع کو دلوں میں بجھا نہیں سکے آزادی کی. بے شک ایسی ہے. اور آپ نے جو خود اپنا بھی کچھ اگر شعر ہمیں سنانا ہے تو پلیز میں جی چاہوں گا پڑھتے ہیں. میں پیش کرتا ہوں. یا کوئی اور اگر آپ شیئر کرنا چاہیں پہلے تو کسی اور کا کام ہم ضرور چاہیں گے. آپ وٹ ایور از ود یو. اعجاز نعمانی ہمارے معروف شاعر ہیں. ان کا شعر ہے لہو سے لکھ گیا برہان وانی، پرندوں کو رہا کرنا پڑے گا. اور پاکستان کی ساری نظریں کشمیر کی ساری نظریں پاکستان کی طرف ہیں، اور پاکستان کی ساری نظریں کشمیر کی طرف ہیں. تو وہ انہوں نے وہاں کے نوجوان کی عکاسی کی کہ خیبر سندھ پنجاب بلوچستان میں رہتا ہوں، میں کشمیر ہوں سارے پاکستان میں رہتا ہوں. بہت خوب. تو یہ جذبہ ہے جو وہاں کی یوتھ میں ہے، اور وہ تحریک آزادی کشمیر کو اس پاکستان کی بڑی آزادی کا ایک حصہ سمجھتے ہیں. بے شک. وہ سمجھتے ہیں کہ یہ وہ نامکمل ایجنڈا ہے جس کو سن 47 میں نامکمل رکھا گیا، اور اب تک اس کی تگ و دو کے لیے، اس کی تکمیل کے لیے یہ جنگ جاری ہے. سر خود آپ کا تعلق ایگزیکٹلی کس جگہ سے کشمیر میں؟ جی ہم لولاب سے، جو بہت معروف ویلی ہے، سری نگر ویلی سب سے مشہور ہے. بالکل. اس کے ساتھ دوسری ویلی لولاب ہے، جس کے بارے میں خود علامہ محمد اقبال نے بھی پسند بھی کیا اور اس پہ نظم بھی کہی. تو اس سے میرا تعلق ہے. وہاں سے ہم نے مائیگریٹ کیا سن 47 میں. صحیح. مظفر آباد آباد ہوئے، پھر لاہور آباد ہوئے. صحیح. تو یہی بات ہے کہ میں کشمیر ہوں، سارے پاکستان میں رہتا ہوں. اور ایسے میں چونکہ ہم اکثر بات کرتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی رشتہ دار ظاہر ہے وہاں اس طرف، اور پھر کانٹیکٹ، اور سم ٹائم بڑا ایشو ہوتا ہے، کانٹیکٹ بھی نہیں ہو رہا ہوتا، انٹرنیٹ کی بھی مسائل ہوتے ہیں، تھنگس لائک دیٹ. تو ایسے مسائل آپ کے ساتھ بھی پیش آئے یا نہیں؟ وہاں پہ اس طرح سے ڈائریکٹلی کانٹیکٹ نہیں ہے؟ انٹرنیٹ تو آج کی بات ہے. میں بطور لیکچرر کے نیلم ویلی میں تھا 8 مقام میں. تو مجھے جو بڑا حیرت انگیز وہاں پر مشاہدہ ہوا وہ ہے کہ دریا پار مقبوضہ کشمیر انڈیا کا، جو انڈیا نے جس پر قبضہ کیا وہ، اور اس طرف آزاد کشمیر ہے، اور وہاں پر فیملیز بٹی ہوئی ہیں. یعنی یہ ہوا کہ چچا کا مکان ادھر رہ گیا، تایا کا ادھر ہے، ایک بھائی کا ادھر ہے، ایک کا ادھر ہے، اگر بھانجا ادھر ہے تو ماموں ادھر ہے. تو وہ جمعرات کے دن ہفتے میں ایک دن اکٹھے ہوتے تھے اور چیخ چیخ کر ایک دوسرے سے رو رو کر باتیں کرتے تھے. وہ اگر آپ منظر دیکھیں یا اس کو ویژولائز کریں یا ویژولائز کریں تو اس سے تکلیف دہ کیا ہو سکتا ہے. صحیح بات ہے کہ ایک صرف دریا ہے بیچ میں، لیکن آپ جا نہیں سکتے، اور لوگ مر گئے، ساری عمر مل نہیں سکے. صحیح بات. اولادیں پیدا ہوئیں وہاں پر لوگوں کی، اور اولاد پار جو رہ گئی، ادھر باپ مر گیا تو وہ اس میں جنازے میں نہیں آ سکا، دیکھ نہیں سکا، اکٹھے رہ نہیں سکے. اس قسم کے ظاہر ہے یہ ایک بہت ہی دردناک قسم کا منظر ہوگا دیکھنے کے لحاظ سے، ایکسپیرینس کرنے کے لحاظ سے. آپ لوگوں نے کب مائیگریٹ کیا؟ سن 47 میں آپ لوگوں نے کیا. اچھا سر، شاعروں کی اگر بات کریں تو آپ کو لگتا ہے کہ کیا ینگسٹرز بھی اب آگے بڑھ رہے ہیں، یا اب ایک نئے انداز سے وہ اس کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں جو بھی کچھ مقبوضہ کشمیر میں ہو رہا ہے؟ آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ اس وقت کیا ہو رہا ہے؟ دیکھیں، جو جذبہ ہے اس کے لطف یہی ہوتا ہے کہ وہ نئی نسل میں، اور میں دوستوں سے کہا بھی کرتا ہوں، ہم سوچتے ہیں کہ کشمیر ہماری عمر میں آزاد ہو جائے. اس نے آزاد ہونا ہے انشاءاللہ.
چاہے اس میں میری نسل کی زندگی لگ بھی جائے تو کیا ہے، لیکن اس نے آزاد ہونا ہے، اور نئی نسل میں یہ جذبہ عام لوگوں میں بھی اور شعراء میں بھی بہت حد تک موجود ہے۔ ایک نوجوان شاعر جواد حاشر کہتے ہیں، خون روتے ہیں نین سرحد پر، روز لٹتا ہے چین سرحد پر، ہم کو معلوم ہے یہاں کے دکھ، ہم جو رہتے ہیں عین سرحد پر۔ یس، یعنی پار کوئی ظلم بھی ہو اس کی چیخیں بھی یہ لوگ سنتے ہیں، بے شک، پار کوئی چیز موسم بھی خراب ہو تو اس کا دکھ رنج جتنا ادھر ہوتا ہے، وہاں پر سیلاب آئے، اڑی میں سیلاب کا اتنا ہی دکھ وہاں کے لوگوں کو تھا جہاں جو ہمیں تھا۔ بے شک ایسی ہے، تو بڑا وہ ایگزیکٹلی۔ سر ہم چاہیں گے ضرور آخر میں آپ کا اپنا کچھ اگر ہم سن پائیں جی، میں پلیز۔ یہ دشمن کے لیے، جی جی، تو جو کہتا تھا کہ کشمیر کے ٹکڑے ہوں گے، دشمنا اب تیری تقدیر کے ٹکڑے ہوں گے، واہ، میری وادی تیری نسلوں کا ہی مقتل بنیں گی، اور جموں میں بھی شمشیر کے ٹکڑے ہوں گے، انشاءاللہ۔ تیری صفوں کو الٹ دے گی یہ بنیان المرصوص، میرے ہاتھوں تیری تدبیر کے ٹکڑے ہوں گے، بے شک، تو جو کشمیر ہے اب کنیا کماری تک ہے، تیری نخوت بھری تصویر کے ٹکڑے ہوں گے۔ اور ایک اور، چرا سکتا نہیں تو خواب میرے، ابھی مضبوط ہیں اعصاب میرے، واہ، کسی جنت میں یہ دنیا نہیں ہے، یہیں پر ہیں سبھی احباب میرے، واہ، اور ہے دنیا جب تلک قائم رہیں گے، بلوچستان سندھ پنجاب میرے، میرا پختونخوا کشمیر گلگت، سدا روشن رہیں یہ باب میرے۔ واہ، اس شاعری میں بھی آپ دیکھیں گے کہ ہم کشمیر کو پاکستان سے الگ اور پاکستان کو کشمیر سے الگ سوچ ہی نہیں سکتے۔ نہیں سکتے، بالکل، ہمارا ایک مصرع وہاں کے شعراء کا اگر کشمیر پہ اترتا ہے تو دوسرا لازماً پاکستان کی طرف بے شک ایسی ہے، چونکہ ہم اسی کانٹیکس میں دیکھتے ہیں، ظاہر جب پاکستان کی بات ہم کرتے ہیں تو وہ کشمیر کے بغیر ادھورا ہے، ہمارا نقشہ ادھورا ہے، ہماری کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا تشخص بھی ادھورا ہے۔ اسی لیے جب ہم بات کرتے ہیں کسی بھی فورم پہ، انٹرنیشنل فورمز کی بھی ہم بات کریں تو ہمارا جو پہلا ایک مدعا ہوتا ہے وہ کشمیر ہوتا ہے، ہونا چاہیے، اور ظاہر ہے ہمیں اسے ہائی لائٹ کرنا ہے۔ بڑا درست آپ نے کہا ایک اس میں کہ نسلیں لگ بھی جائیں تو کیا، بالآخر آزاد ہونا ہے کشمیر کو، اور ہم اسی کی بات کریں، اسی جذبے کی بات کریں، وہ جذبہ جس طرح سے ٹرانسفارم ہو رہا ہے، ٹرانسلیٹ ہو رہا ہے ان دا ینگر پاپولیشن، وہ بہت ضروری ہے اور وہ ہونا چاہیے، اور اس میں آئے روز ہم اضافہ دیکھ رہے ہیں وچ از ویری گڈ، چونکہ ظاہر ہے الٹیمیٹلی کشمیر کی آزادی میں اس تحریک میں جو شاعری کا کردار ہے وہ ظاہر ہے بہت زیادہ عیاں ہے۔ احمد صاحب بہت شکریہ، ساتھ موجود تھے، ہم سے گفتگو کر رہے تھے، اپنی شاعری سے متعلق بھی بات کی، اور جو بہت سے شعراء جن کا کام ہے اس سے متعلق بھی آپ نے گفتگو کی، بہت شکریہ سر، بہت شکریہ، تھینک یو ونس اگین۔ ناظرین ہم بریک کی طرف بڑھیں گے، بریک سے واپس آئیں گے، رہیے ساتھ، یہ رائزنگ پاکستان۔
बैक जी, राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। और आज हम जिक्र कर रहे हैं मकबूजा कश्मीर की कि किस तरह से नाजायज़ कब्ज़ा वहाँ पर भारत ने किया हुआ है। हमारे कश्मीरी मुसलमान जितने भी बहन भाई हैं उन पर जुल्म और सितम ढाए जा रहे हैं। तो आज इस हवाले से हम बात करेंगे, लेकिन आज ज़रा उनकी रेजिलिएंट की भी बात करेंगे कि वो कितनी रेजिलिएंट कौम है, किस तरीके से वो, उनके जज्बे जो हम देख रहे होते हैं कि वो कभी भी पस्त नहीं होते। ये जज्बात जो हैं, हम हमेशा कहते हैं ना कि जुल्म किया जाए तो उसके बाद इंसान कहीं ना कहीं शायद दब जाता है, डर जाता है। लेकिन जहाँ पर हम मकबूजा कश्मीर के कश्मीरियों की बात करते हैं, उनका जज्बा हमने कभी कम होते नहीं देखा। हमेशा हमने उनका जज्बा बढ़ते हुए देखा, जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाते हुए हमने उनको देखा। हमेशा हमने उनके हौसले बुलंद देखे। बेशक ऐसे, और कश्मीर जहाँ के लाखों कश्मीरी जिस तरह से एक ओपन जेल में रह रहे हैं, हम उसकी जब बात करते हैं, और ऐसे में हम ये ज़रूर जिक्र करेंगे कि रियासती दहशत गर्दी की बदतरीन मिसाल अगर इस दुनिया में है तो वो मकबूजा वादी में हो रही है। और ऐसे में जब हम पाकिस्तान में आज़ाद कश्मीर की बात करते हैं, और हम बिलखुसूस अगर कश्मीर में हुर्रियत रहनुमाओं की बात करते हैं, किस तरीके से उन्होंने काम किया, कैसे उन्होंने पूरी दुनिया के सामने ह्यूमन राइट्स वायलेशन का जिक्र किया, आज एक ऐसी ही बहुत तवाना आवाज़ हमारे साथ मौजूद है। जिस तरीके से वो काम करें, कई दहाइयों पर उनका अपना करियर मुश्तमिल है, पॉलिटिकल करियर, और जिस तरह मैंने कहा कि ह्यूमन राइट्स वायलेशन को जिस अंदाज से वो बयान करते आए हैं, कन्वीनर भी रह चुके हैं ऑल पार्टीज़ हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के, हुर्रियत रहनुमा हैं महमूद अहमद सागर साहब, उनको वेलकम करते हैं और उनसे आज इस मौजूद पर गुफ्तगू भी करेंगे। सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? सर बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया हमें। ये आज का दिन 27 अक्टूबर, और ज़ाहिर है हम ये बात कर रहे हैं 27 अक्टूबर 1947 से लेकर अब तक, और ज़ाहिर है इस दौरान बहुत से डिफरेंट और भी इंसिडेंट्स हमारे सामने, इसमें 2019 का भी मामला हमारे सामने है। मैं ज़रूर चाहूँगा थोड़ा सा जिक्र कीजिएगा, आपकी ज़रा अपनी एक स्ट्रगल है, इस वक्त सिचुएशन क्या है जब हम ह्यूमन राइट्स वायलेशन की बात करते हैं, जो कि पूरी डेमोग्राफी चेंज हो रही है वहाँ पे, जिस तरह से वहाँ पर उन्होंने पूरा इकोसिस्टम बदलने की कोशिश कर दी है, वहाँ पे जिस तरह से हिंदुओं को आबाद किया जा रहा है, और जिस तरीके से वहाँ की पॉपुलेशन को डिस्टर्ब किया जा रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया जनाब। आज चूँकि ऐसा एक दिन है जो हकीकतन कश्मीरियों के लिए सियाह तरीन दिन है। आज ही का दिन था वो 1947 का, जिस दिन हिंदुस्तान ने नाजायज़ कब्ज़ा मकबूजा जम्मू कश्मीर पे किया। और आप इस बात से अंदाज़ा लगाएं ह्यूमन राइट्स वायलेशन का कि इस दिन जो पहले दिन जो फ़ौज हिंदुस्तान की वहाँ आई गैर कानूनी तौर पे, उसकी तादाद थी 5000 से लेके 10,000। सही। और ये जनवरी तक तकरीबन 10 से 20,000 टोटल बनी। आज इस वक्त वहाँ पे 10 लाख फ़ौजें हैं। यस। और जब ये 10,000 फ़ौजें लेके कश्मीर तशरीफ़ लाए हिंदुस्तानी, और उसके बाद यही हिंदुस्तान अक़वाम मुत्तहिदा चला गया, और अक़वाम मुत्तहिदा में कश्मीर का केस लेके ये वादा करके आ गया, क्योंकि कश्मीरियों की उस वक्त जो सुनवाई दुनिया के सामने हुई, पूरी दुनिया कश्मीरियों के साथ उस वक्त भी थी, आज भी है। बेशक। लेकिन हालात बदल गए हैं, इक़्तिसादियत ने कब्ज़ा कर लिया हर चीज़ पे, हर एक अब सिर्फ इक़्तिसादियत पे की तरह से सोचता है, लेकिन इंसानियत जो है वो इस वक्त भी अभी भी ज़िंदा है। उस वक्त जब पंडित जवाहरलाल नेहरू केस लेके अक़वाम मुत्तहिदा में चले गए, यही पंडित जवाहरलाल नेहरू पहला प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया लाल चौक श्रीनगर में आके कश्मीरियों से मुखातिब हुआ, और ये कह के मुखातिब हुआ कि मैं कभी किसी सूरत में जबरी रिश्ता नहीं रखूँगा, कश्मीरियों को यहाँ अमन होगा, हम उनको ये मौका देंगे कि वो अपनी राय का फ़ैसला करें, अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक अपना हक़ इस्तेमाल करें, और फिर फ़ैसला करें कि वो पाकिस्तान के साथ जाना चाहते हैं या हमारे साथ रहना चाहते हैं। उस दिन से आज तक ये स्ट्रगल जारी है। बिल्कुल। और इसमें जुल्म इस बात का है कि ये 27 अक्टूबर के फ़ौरन बाद 6 नवंबर 1947 का दिन आता है, जिसमें जम्मू में बकौल बरतानिया के अखबार के कम व पेश 3 लाख कश्मीर जम्मू के मुसलमानों को शहीद किया गया, जिसमें बच्चे, खवातीन, बुज़ुर्ग, जिनको धोखा दिया गया, जिनको कहा गया कि ये आपको यहाँ से शिफ्ट हम कर रहे हैं पाकिस्तान सियालकोट की तरफ, आप वहाँ अब यहाँ से हिजरत करेंगे, लेकिन उनको रास्ते में तहतेक किया गया। आज तक दुनिया ने उस चीज़ का नोटिस नहीं लिया। ये एक बहुत बड़ा शिकवा जम्मू कश्मीर के अवाम का दुनिया के साथ, और ये सिलसिला आज तक जारी है। आज भी वहाँ पे शहादतें हैं। हमने 1947 से लेके दुनिया की गारंटी के तहत और ख़ुद हिंदुस्तान और पाकिस्तान के ज़िम्मेदारों के कहने पे कश्मीर में एक पुरअमन सियासी जदोजहद जारी रखी, जिसमें
ہماری قیادت اس وقت بھی جیلوں میں ہے. شبیر احمد شاہ 39 سال سے جیلوں میں ہے. محمد یاسین ملک پھانسی کا انتظار کر رہا ہے. آسیہ اندرابی صاحبہ 34 خواتین کے ساتھ تہوار جیل میں ہے. ہزاروں کی تعداد میں ہندوستان کے مختلف جیلوں میں ہمارے نوجوان بند ہیں. یہ کس وجہ سے؟ وجہ صرف مسئلہ کشمیر ہے. اور میں خود 12 سال وہاں جیل رہ چکا ہوں. میں نے وہاں کی جیلیں دیکھی ہے. میں لاسٹ جبل پور جیل سے رہا ہو کے آیا اور مجھے تنظیم نے پھر کہا کہ جی آپ ڈپلومیٹک سطح پہ پاکستان جائے, چونکہ ہندوستان ہمیں نہ کوئی ٹریول ڈاکومنٹ دیتا تھا نہ ہمیں کہیں جانے دیتا تھا. اس وجہ سے ہم یہاں پہ پاکستان میں آ کے, آزاد کشمیر میں آ کے اپنی سیاسی جدوجہد کو دنیا کے سامنے لا رہے ہیں. اور یہاں کے ڈپلومیٹس کو اور بین الاقوامی سطح پہ ہیومن رائٹس کمیشن کا جتنے بھی اجلاس ہوتے ہیں 2 سال میں, ان میں ہمارے نمائندگان وہاں جاتے ہیں. اور دنیا یہ جانتی, دیکھیے 2017 کی رپورٹ آپ کے لیے بہت بڑا ڈاکومنٹ ہے جو ہیومن رائٹس کمیشن نے جاری کیا, جس میں اس نے کہا کہ ہندوستان کشمیر میں ظلم کر رہا ہے. اور 1 لاکھ شہادتیں آپ کی ہیں 1988 سے لے کے آج تک کی. یہ وہ جدوجہد ہے جو ہم نے 1947 سے لے کے 88 تک ایک پرامن جدوجہد کی. آپ نے اپنی ابتدا میں جیسے کہا کہ کشمیری تقریباً یہ تو صدیوں سے لڑ رہا ہے. ہماری جدوجہد 1947 میں پاکستان ہندوستان وجود میں آنے کے بعد تو یہ ہے, لیکن اس سے پہلے بھی کشمیریوں نے 1931 میں 21 مسلمانوں نے اذان مکمل کرتے کرتے اپنی جامع شہادت نوش کی, اور وہ بھی اپنے حقوق کے لیے. 1931 میں 1931 میں 13 جولائی کو جب مہاراجہ کے خلاف ہم لڑ رہے تھے اپنے حقوق کے لیے, ایک کیس کے پیش نظر مسلمان ایک ہمارا جس توہین قرآن کی سلسلے میں بند ہوا تھا, اس کا کیس چل رہا تھا. وہاں ایک کشمیری اذان کے لیے, ظہر کے اذان کے لیے کھڑا ہوا, اس کو شوٹ کیا گیا. اس کے بعد جب تک اذان مکمل ہوئی 23 مسلمان شہید کیے گئے. یہ کشمیریوں کی تاریخ ہے, اور کشمیری نے تب بھی نہیں چھوڑی اپنی تحریک, آج بھی نہیں چھوڑے گا. اور لیکن صرف یہ ہم گزارش کرنا چاہتے ہیں دنیا کو کہ یہ دنیا کی ذمہ داری ہے, یہ دنیا پہ ایک قرض ہے, اور دنیا نے گارنٹی ہمیں کی ہے. ہمارا کیس اس وقت بھی اقوام متحدہ موجود ہے. ہم OIC کے بہت زیادہ مشکور ہے. وہ ہر سال اپنے اجلاس میں کشمیر کے بارے میں قراردادیں بھی پاس کرتی ہے, لیکن ضرورت اس امر کی ہے کہ ہمیں متحد ہو کے دنیا کے مسلمان, خاص کر فلسطین, کشمیر, ایسے 2 مسئلے ہیں جو 47 سے بات ہونی چاہیے, جن پہ اب حل کی طرف جانا چاہیے. ہمیشہ ہم کہتے ہیں ان کو آزاد کرنے کی بات کرنی چاہیے, اب کیونکہ ظلم و ستم کس حد تک بڑھ چکا ہے اس کا اندازہ اب ہم سب لگا سکتے ہیں, کیونکہ اب سوشل میڈیا کا دور ہے. اب وہ دور نہیں ہے کہ کہیں سے خبر آ رہی ہے اخبار میں چھپ کے یا ٹی وی کی اسکرین پہ آ رہی ہے تو ہمیں پتہ چل رہا ہے. اب سوشل میڈیا کا دور ہے. اب وہاں کے لوگ ہر طریقے سے ہمیں یہ پیغام دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے لیے آواز اٹھائیں, اور ظلم و ستم وہ ریکارڈ ہوتا ہے کیمرے میں جو ہم سب دیکھتے ہیں. ہم میں سے بہت سارے لوگ شاید اسکرول کر دیتے ہوں گے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں. ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں, ہم آواز اٹھا سکتے ہیں, ہم ان کی آواز بن سکتے ہیں. یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جسے ہم سب کو ذمہ داری سمجھنا ہے. بہت امپورٹنٹ بات سر آپ نے کی کہ یہ ہم سب کے اوپر ایک قرض ہے, پوری دنیا کے اوپر ایک قرض ہے کہ کس طرح سے ہم نے اس قرض کو اتارنا ہے. اچھا سر, حریت رہنماؤں کے ساتھ تو جو ہوتا رہا ہے وہ تو ہم سب دیکھتے آ رہے ہیں, اور جس طرح یاسین ملک صاحب کی آپ بات کر رہے ہیں, اس طرح بہت سارے اور حریت رہنما جس طریقے سے وہ آواز اٹھاتے ہیں, ان کی آواز کو دبانے کی کوشش کی جاتی ہے, لیکن وہ آواز دب نہیں پا رہی ہوتی. آپ کے ساتھ بھی کچھ ایسے ہی ہوا, 12 سال آپ قید میں رہیں, جیل میں رہیں. ذرا وہ حال احوال ہمیں بتائیں کہ کیا سلوک آپ کے ساتھ کیا گیا, اور جو قیدی تھے ان کے ساتھ بھی. دیکھیے قید بلاخر قید ہوتی ہے. قید سے پہلے جب آپ کو جیل شفٹ کیا جاتا ہے اس سے پہلے انٹروگیشن سینٹرز میں بالکل لایا جاتا ہے. انٹروگیشن سینٹر کا مطلب ہی ہے کہ وہاں پہ آپ کو اذیتیں دی جاتی ہے. وہ چیز مناسب نہیں ہے کہ اس وقت اس ٹی وی پہ بیان کیا جائے, لیکن حقیقت یہ ہے کہ میں جس دور سے جیل میں رہا ہوں 1971 میں پہلی مرتبہ جیل گیا, لیکن اس کے بعد جو 1990 کے بعد صورتحال ہماری بدلی. دیکھیں 1989 تک اسٹیٹ کا قانون اسٹیٹ سے باہر کسی کو نہیں لیا جا سکتا تھا. بالکل. لیکن پھر جب یہ کالے قوانین لائے گئے, افسا, پبلک سیفٹی ایکٹ, باقی ان کے تحت کشمیری اب ہندوستان کسی بھی جیل, آپ اندازہ اس بات سے لگائے کہ کوئی ماں اس تحریک میں سب سے بڑی قربانی جو ہے وہ ماؤں کی ہے. بے شک. اور اس ماں کو خاوند کی شکل میں, بیٹے کی شکل میں
کسی بھی صورت میں سب سے زیادہ تکلیف پہنچی اس تحریک میں، اور وہ تکلیف دینے والا ہندوستان ہے، اور ہندوستان نے جو ظلم ہماری ماؤں کے ساتھ کیا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ بیٹا کپوارہ سے ہے، جیل مدراس میں، کلکتہ میں ہے، آگرہ میں ہے، کہاں سے سری نگر سے نکل کے وہ وہاں پر، اور اگر کوئی اب پہنچ بھی گیا وہاں کہیں گے آپ کے پاس اجازت نہیں ہے، عدالت کی اجازت کہاں ہے۔ تو ایسے مظالم آپ اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں، اور جو پھر ٹارچر جس طرح ہمارے ساتھیوں کو کیا، آپ کبھی پروگرام بنائیں انشاءاللہ الرحمن، آپ کو مظفر آباد میں جو ہجرت کر کے وہاں سے لوگ آئے ہیں ان میں ایسے لوگ ملیں گے جن کو ٹارچر سے ان کی ٹانگیں معذور کر دی گئی، ان کے جسم کے انگ نکالے گئے، ایسے ایسے لوگ وہاں آپ کو ملیں گے جو بیچارے مجبوراً ہجرت کر کے وہاں سے مظفر آباد تشریف لائے ہیں، اور ان میں وہ لوگ موجود ہیں آپ کے پاس جن کو وہاں ٹارچر سے اس قدر زیادتی کی گئی۔ اسی طرح آپ دیکھیں نا، مطلب خرم پرویز ایک بہت بڑا نام ہے ہیومن رائٹس کے حوالے سے، وہ بھی جیل میں۔ اسی طرح سے میں نے ذکر آپ سے کیا، خواتین آسیہ اندرابی صاحبہ تقریباً اس وقت 66 سال کی ایج کی ہوں گی۔ اسی طرح ان کے ساتھ صوفیہ اور بھی خواتین جو 33 اور ہماری بہنیں وہاں پہ موجود ہیں، پچھلے 12 سال سے وہ تہاڑ جیل میں۔ اب اس پر ہم بات تو دنیا کرتی ہے، ضرور کرتے ہیں، لیکن حقیقتاً عملی اقدامات جو ہونے چاہیے دنیا کی، اور کیونکہ دنیا اس ہمارے مسئلے کی گارنٹر ہے، یہ مسئلہ کوئی آسمان سے اتروا نہیں ہے، یہ باضابطہ طور پہ میں نے جیسے پہلے بھی آپ سے ذکر کیا، یہ جو 5 بڑی طاقتیں ہیں اور 5 مستقل ممبر جو اقوام متحدہ، یہ انہوں نے ہمیشہ کشمیر کے مسئلے میں کشمیریوں کا سپورٹ کیا ہے۔ اگرچہ رشیا ہندوستان کا قریبی دوست تھا، لیکن اس نے مخالفت خاموشی اس نے کی، مخالفت نہیں کی، باقی 4 نے ہمیشہ ہماری سپورٹ کی ہے۔ اس وقت بھی میں نے جیسے بھی آپ کو کہا 2017 میں جو رپورٹ آئی ہے ہیومن رائٹس کمیشن کی، وہ ہمارے حق میں اسی لیے آئی ہے کہ کشمیر میں ظلم ہو رہا ہے، اس ظلم کے خاتمے کے لیے کشمیری کھڑا ہے۔ میں آپ کی وساطت سے آج یہ درخواست کرنا چاہتا ہوں، جیسے آج یہ 27 اکتوبر کا دن ہے، ہم بہت سارے دن مناتے ہیں کشمیر کے حوالے سے، خاص کر پاکستان، آزاد کشمیر اور بیرونی دنیا میں، لیکن اس دن کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ یہ وہ بنیاد ہے جس کی وجہ سے کشمیریوں کو غلام بنایا گیا۔ بے شک کشمیریوں نے ایک فیصلہ 19 جولائی 1947 کو سنایا، جس کی سزا یہ بعد میں ہندوستان نے ایک سازش کے تحت کی۔ 19 جولائی 1947 کو جب کشمیریوں نے سری نگر آبی گزر میں سردار ابراہیم صاحب کی قیادت میں اخلاق کے پاکستان کی قرارداد پاس کی، یہ بھی پاکستان بنا نہیں تھا، ابھی 14 اگست نہیں ہوئی تھی، ابھی 19 جولائی کو ہی اپنے کشمیریوں کے جذبات کو سردار ابراہیم صاحب نے مسلم کانفرنس کے پلیٹ فارم سے ایک قرارداد پاس کی، اور جس میں یہ کہا گیا کہ جموں کشمیر کے عوام میجارٹی مسلمانوں کی ہے، اور جو 2 قومی نظریے کے مطابق اس ریاست کا فیصلہ یہی ہے کہ ہم پاکستان کے ساتھ الحاق کر رہے ہیں۔ اور اس کے بعد جو صورتحال بنی وہ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم اس وقت بھی پوری دنیا سے یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ یہ ریجن ایک خطرناک ریجن ہے۔ اس میں 3 ایٹمی قوتیں ہیں۔ آپ نے پچھلے دنوں دیکھا ہوگا کہ مئی کے مہینے میں ایک ایٹمی جنگ بال بال بچ گئی، جس میں امریکہ کی مداخلت ہوئی، جس کی وجہ سے وہ جنگ رکی۔ یہ واردات تب تک ہوتے رہیں گے جب تک مسئلہ کشمیر حل نہیں ہوگا۔ صحیح بات ہے۔ پہلگام، پلوامہ یہ بہانے ہیں، لیکن حقیقتاً مسئلہ کشمیر کو حل کرنے کے لیے دنیا کو خاص طور پہ توجہ دینی ہوگی، اور مسٹر ٹرمپ کو جیسے وہ کہتے ہیں کہ میں دنیا میں جنگیں رکوا رہا ہوں، جنگیں رکوانے سے مسئلہ نہیں حل ہوگا، مسائل کو حل کرنے سے جنگیں رک جائیں گی۔ اور اس میں اس ریجن کا سب سے پرانا مسئلہ اور سب سے اہم مسئلہ جموں کشمیر کا متنازع مسئلہ ہے، اور جموں کشمیر کے عوام صرف یہ کہتے ہیں کہ ہمیں حق خود ارادہ دیا جائے، یہ فیصلہ عوام کرے گی، وہ ہم سب کو قبول ہوگا۔ بے شک ایسی ہے، اور جو حق خود ارادت کا ظاہر ہے ایک معاملہ بڑا امپورٹنٹ معاملہ، اور ظاہر ہے پہلے دن سے اس پر بات بھی ہوتی آئی ہے۔ ایسے میں آواز اٹھانا ایک بات ہے، انٹرنیشنل فورم سے بات کرنا ظاہر ہے اٹس ویری ویری امپورٹنٹ۔ کیا وجہ ہے، ہم کیوں اس طرف بڑھ نہیں پا رہے ہیں کہ یہ واقعی وہ پھر دن آئے کہ جس میں واقعی ہم کہہ سکیں کہ آج وہ دن ہے جب حق خود ارادت کا معاملہ ہوگا؟ دیکھیے، میں نے شاید بیچ میں باتوں میں یہ بات کہی کہ آج کل جو دور آیا ہے اقتصادیات کا دور، بالکل درست بات۔ ہر ایک مطلب اب دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ نے اس کا فیصلہ سنا دیا۔
ہندوستان کو دنیا کی بہت بڑی منڈی سمجھا جاتا تھا نا، جس کی وجہ سے ساری توجہ ہندوستان کی طرف تھی. امریکہ بھی کہتا تھا، باقی دنیا، ایون ہمارے عرب ملک بھی کہتے تھے جی ہندوستان ہندوستان ہندوستان. لیکن اب دیکھ لیں اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہوتے ہیں. بے شک مارکے حق کے بعد اللہ پورا تعالیٰ نے جو سینیریو بدل مارکے گیا. حق میں ہمیں اللہ تعالیٰ نے کامیابی دی ہے، اس کامیابی نے دنیا میں مزاج بدل دیا. بے شک ایسے ہی. آج اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم اس میں جتنا شکر اللہ کا ادا کریں اتنا کم ہے کہ آج پاکستان پھر دوبارہ دنیا میں سامنے آیا، اور پاکستان کے سامنے آنے سے کشمیر کا مسئلہ سامنے آیا. بالکل ایسے ہی ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ جہاں جہاں بات پاکستان کرے گا وہاں کشمیر کی بات ہوگی. یہ خطہ سٹیبل نہیں ہو سکتا جب تک اس کا کور ایشو ہم حل نہیں کرتے ہیں، اور یہ کور ایشو ہے ذرا جس کو ہمیں حل کرنا ہے. سر ایسے میں 2019 کے بعد حالات اور زیادہ متاثر ہوئے ہیں وہاں پہ. میں ضرور چاہوں گا کہ اس سے متعلق کچھ آپ بات کر سکیں. اس وقت وہاں کی سچویشن بالخصوص 2019 کے بعد کی کیا ہے؟ دیکھیے 2019 کے بعد تو ہندوستان نے اپنے قوانین کی خلاف ورزی کی نا. بالکل. ہندوستان نے 370 اپنے آئین میں ایک آرٹیکل تھا ان کا، اور جس کو اس نے ہی لاگو کیا تھا اسی نے ختم کیا. لیکن ایک چیز جو بدقسمتی ہے ہندوستان کے لیے، یہ میں آپ کو یہ بات کہوں گا، اللہ تعالیٰ اس کو بھی دکھائے گا ہمیں، کہ ہندوستان کو ٹکڑے کرنے میں یہی حکومت کام آئے گی. یہ جو موجودہ دور کی حکومت ہے، یہی اس وقت بھی تھے 47 میں جنہوں نے تقریباً 3 لاکھ جموں کے مسلمانوں کو شہید کروایا. یہی دور، یہی RSS تھی، یہی شیو سینا تھی، اور آج بھی یہی ہے. کیونکہ ان کا الیکشن مینیفیسٹو ہی یہی ہے کہ ایک تو مسلمانوں کے خلاف، اس کے بعد پاکستان کے خلاف. بالکل. اس چیز کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے انہوں نے یہ سارے تجربے کشمیر میں کیے. کشمیر میں انہوں نے، آپ نے دیکھا ہوگا ان دنوں جب لاک ڈاؤن کیا گیا، کئی مہینوں تک بالکل سارا سسٹم بند کر دیا انہوں نے، اور اس کے بعد آہستہ آہستہ زندگی واپس آئی. لیکن یہ دنیا کے تمام باشعور رائٹرز نے لکھا کہ کشمیر کی خاموشی بڑے انقلاب کی نشانی ہے. جب انسان خاموش ہو جاتا ہے وہ کسی بڑی چیز کی تلاش میں ہوتا ہے. وہ یہ خاموشی خامخواہ کی خاموشی نہیں ہوتی ہے. یہی کشمیریوں نے کیا. لیکن اس خاموشی میں بھی آپ دیکھیں نا، ان لوگوں کے لیے یہ چیز چشم کشا تھی جنہوں نے ہندوستان کو پرائرٹی دی، ہندوستان کے ساتھ الحاق کی باتیں کی. نیشنل کانفرنس، PDP، وہ لوگ بھی کہنے پہ مجبور ہو گئے کہ ہمارا فیصلہ غلط تھا. 2019 نے یہ بات واضح کر دی کہ واقعی شیخ محمد عبداللہ کی وہ غلطی تھی اس وقت 47 میں جو اس نے ہندوستان کے ساتھ بات کی. نہیں تو کشمیری مسلمانوں نے ہمیشہ بات کی تو 2 قومی نظریے کے مطابق میجارٹی کا فیصلہ پاکستان کا فیصلہ. بالکل. 2019 کے بعد جناب عالی آپ دیکھتے ہیں کہ 5 سال تک جو قید میں ہے اس کی کوئی سنوائی کہیں نہیں ہے. ایسے ایسے قوانین لائے گئے. آپ پچھلے دنوں کا دیکھیے جو ہمارا مارکہ حق ہوا، اس میں ہندوستان نے بڑی کوشش کی کشمیریوں کو پاکستان کے مخالف کرنے کی، لیکن ایک نہیں ملا اس کو جو پہلگام کا واقعہ پیش آیا. بعد گھر وہ گیا پوچھنے کے لیے کہ یہ اس نے کرا. انہوں نے کہا نہیں، آپ کی 10 جملے بھی کوشش کیے کہ عوام تک پہنچائے، لیکن عوام نے بائے نہیں کی. بہت ساری ویڈیوز ہم نے دیکھی جہاں پر کشمیری عوام کا رد عمل ہمارے سامنے. اس میں بھی آپ دیکھیں نا، تقریباً 200 سے 250 بچے، نوجوان بچے بیچارے جو صحافت کے ساتھ کام کرتے تھے، کچھ چھوٹا موٹا کام، ان کو گرفتار کر کے لے گئے. 10 گھر ایسے بیچارے گرا دیے گئے ناحق پلوامہ سائیڈ میں، جن کا کوئی کنسرن نہیں، لیکن نام دے دیا دہشت گرد ہیں جی، یہی لوگ پہلگام میں. کیونکہ وہاں پہ اس وقت قانون نام کی کوئی چیز ہے نہیں. آپ اس بات سے اندازہ لگائے 13 جولائی کا واقعہ پچھلے دنوں یوم شہداء کا تھا. وزیر اعلیٰ جو اپنے آپ کو نام نہاد کہتا ہے عمر عبداللہ صاحب، اس کو جانے نہیں دیا گیا مزار شہداء پہ فاتح پڑھنے کے لیے. بلکہ یہ بھی دیکھا گیا ویڈیو میں کہ وزیر اعلیٰ کو پولیس والے دھکے مار رہے ہیں کہ وہ، اور وزیر اعلیٰ مزار شہداء کا دیوار پھاند کے اندر جا رہا ہے. تو یہ 2019 کے بعد کے واقعات ایسے ہیں، اور کوئی پتہ نہیں ہے کس کے ساتھ کیا ہوگا، کس کو کہاں لیا جائے گا. کوئی ریٹ کسی چیز کی قائم وہاں پہ نہیں ہے. موجودہ جو حکومت الیکشن کے بعد وہاں انہوں نے کھڑی کی ہے، اس کا نہیں کوئی مان رہا. تو باقی تو بات آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ وہاں کی صورتحال کیا ہو سکتی ہے. اور آخر میں ضرور ہم چاہیں گے کہ تھوڑا نوجوانوں سے متعلق بھی ہم بات کریں کہ نوجوانوں کو اور کس طرح سے موبلائز کرنے کی ضرورت ہے. یا آپ کو لگتا ہے کہ نہیں، وہ آلریڈی ایک پیٹرن ہے، موبلائز ہو رہے ہیں؟ جی الحمدللہ، اللہ کا بڑا کرم ہے کہ مطلب میں یہ یقین سے آپ سے کہہ سکتا ہوں کہ مقبوضہ جموں کشمیر کا نوجوان ہم سے بہت زیادہ آگے ہے اس بے معاملے شک. میں. اور یہی وجہ ہے، دیکھیے یہ سب سے بڑی
مثال دنیا کے لیے ہے. اگر جموں کشمیر مقبوضہ میں ذرا سی بھی فرق آئی ہوتی پھر 10 لاکھ فوجیں وہ کیا کر رہی. صحیح بات ہے. یہ تو اس کو مطلب حالانکہ انہوں نے بڑا انویسٹ کیا. ہم چونکہ مجبور ہیں, ہمارے راستے بند ہیں سارے, ہمارے نوجوان کو پڑھائی کے لیے ہندوستان میں ہی جانا پڑے گا. ظاہر ہے. اب دیکھیں اس نے اب پاسپورٹوں پہ پابندی لگا دی. ایک بہت بڑا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور اس کے بعد حکومت پاکستان کی طرف سے کشمیر کے نوجوانوں کے لیے یہاں کالجز میں یونیورسٹیز میں ایک کوٹا سسٹم رکھا گیا تھا. وہ پڑھائی کے لیے آتے تھے, ان کو کمپلیٹلی بین کر دیا گیا. لیکن ہمیں جانا اب وہیں پڑھائی تو چھوڑ نہیں سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے ہمارا کہ پڑھائی لکھائی میں کشمیری اللہ تعالیٰ کے فضل سے بہت آگے ہے. تو لیکن ہندوستان کو یہ ذہن میں تھا اب جو بچے کشمیر سے ہندوستان میں پڑھائی کر کے آئیں گے وہ ہندوستانی بن کے آئے. لیکن وہی 2008 میں باہر آئے, وہی 2016 میں برہان وانی کی شہادت کے بعد باہر آئے. یہی نوجوان تھا چونکہ یہ ایک نئی سٹرگل ہوئی ہے اور جس کے بارے میں BBC نے کہا کہ ہمیں ڈھونڈنے سے کہیں ڈنڈا نہیں ملا, بندوق کی تو بات ہی نہیں ہے. ایک سول مومنٹ ہے, ایک تحریک آزادی کی تحریک ہے, اس میں ہمارا نوجوان اس کی بیک بون ہے. بے شک. اور ظاہر سی بات ہے کہ صرف ہم وہاں کے نوجوانوں کی بات نہیں کر رہے, ہم یہاں کے نوجوانوں کی بھی بات ضرور کر رہے ہیں. ظاہر سی بات ہے ہم سب نے مل کر اس کے حل کی طرف جانا ہے, ہم سب نے مل کر آواز اٹھانی ہے, اس مسئلے کو دبانا نہیں ہے. اور بہت امپورٹنٹ آپ نے بات کی کہ جنگ رکوانا بھی امپورٹنٹ ہے, لیکن یہ چیز بھی بہت ضروری ہے کہ روٹ کاز اس کے حل کی طرف جایا جائے. سلوشن بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. اور مسئلہ کشمیر جو کہ بہت پرانا اور بہت امپورٹنٹ ایک مسئلہ ہے جس میں انٹرنیشنل پلیٹ فارم سے بات کی جاتی ہے, اور کوئی کہے نہ کہے لیکن یہ سب کو پتہ ہے کہ حق پر کون ہے اور کس طریقے سے اس حق کو ہم نے دلانا ہے ان لوگوں کو جو کہ یہ ڈیزرو کرتے ہیں. سر بہت شکریہ پروگرام میں ہمیں جوائن کرنے کے لیے. اسی کے ساتھ آج کے پروگرام سے ہمیں دیجیے اجازت. دوبارہ ملاقات کل کریں گے. بہت سا خیال رکھیں, دعا میں یاد رکھیں, بالخصوص کشمیریوں کو اپنی دعا میں ضرور یاد رکھیں. اللہ حافظ.